अस्सलामुअलैकुम। अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, सेकंड सेशन ऑफ लेक्चर फोर्थ, हमारी जो थर्ड सीरीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और ये इस बार फर्स्ट टाइम हमने अपने लेक्चर्स में डाला है स्पेशली। क्या आपको हमारे स्पीकर जो हैं मिस्टर दिशान वो बताएंगे आप कि क्या है, और हम उनको भी ऑन करते हैं। जी दिशान, मैंने आपको ऑन कर दिया। आप आवाज़ आ रही है? बोलिए। जी, बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, ओके, मेरी आवाज़ भी आपकी जा भी रही आ है रही है। मुझे। आपकी भी आ रही है वीडियो। आई थिंक शायद प्रॉब्लम है कोई, शायद आप आ रही है वीडियो। ठीक है। सही है। अगर हमारा बैंडविड्थ लो हुई तो हम आपको कहेंगे अपनी वीडियो। अच्छा, एक मिनट, अभी आपके लिए बाकी जो अटेंड कर रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो भी अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको बैंडविड्थ का मसला डले तो आप अपने लोअर लेफ्ट कॉलम पे जाएंगे और वहाँ आ रहा है वीडियो इज़ ट्रांसफर्ड एंड ऑडियो इज़ ट्रांसफर्ड। तो ये आप अपनी ऑडियो और वीडियो बंद कर दें, क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं आपसे ले रहे, वीडियो आप लिख के ही करेंगे, क्योंकि सेशन के एंड पे करें तो बेहतर है, ताकि जो लेक्चर के बाद दे सकें आपको। और इसके अलावा ये है कि विशान, आपको अगर हम कहें तो आप सिर्फ अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिएगा, लोअर लेफ्ट कॉलम पे एक अगर कहें तो, अगर हमें मसला डर रहा हुआ उसका परफेक्ट है, बैंडविड्थ। आप मुझे बता दीजिएगा और अकॉर्डिंगली मैं जो है वो उसको यहाँ से ऑफ कर दूँगा। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये अबव जो टैब आ रही है, इसके अंदर आप 1/22 ये आप इससे चेंज कर सकते हैं अपनी स्लाइड, वो चेंज। परफेक्ट। और इसके अलावा हम क्या कहते हैं, पेंशन भी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। राइट। परफेक्ट। ठीक है। और कितनी देर में हम ये स्टार्ट करेंगे? ये हम एग्जैक्ट 7 मिनट्स जो टाइम है हमारा, 7 मिनट्स में हम स्टार्ट करेंगे। और कोई मसला नहीं, हम 7 मिनट में सेशन शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है। ठीक है, हम ऑल सेट। यह भी हमारा लेक्चर एंटरप्रेन्योरशिप का ये फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं। ये खुद मेरे लिए एक न्यू टॉपिक है, और मैं खुद ये फ़ायदा है मुझे, मैं वो क्या चीज़ है एक्चुअली। आई हर्ड के स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, जहाँ तक सिर्फ मुझे इतना ही मालूम है, इससे ज़्यादा है नहीं मालूम। तो लेकिन इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या है ये, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह कल जो हमारे लेक्चर हैं वो ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग यूएस कैब, फिर एरास्मस प्लस कैब, फिर मेरा अपना लेक्चर है, मैं करके आगे तक चलेंगे। उनको अटेंड करके मिस्टर अली काशिफ का लेक्चर है। तो आप ये सारे सेशंस अटेंड करें और इसके शेड्यूल याद से चेक कर लें, और इनको अपने दोस्तों वगैरह को भी, और जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक भेज दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर सकें। तो हम इस तरह करके करेंगे। ज़ीशान, हेलो। जी जी, आ रही है आपकी जी जी, आवाज़, आ रही है। मैं ऑडिबल हूँ, राइट। जी। हाँ, आप जो व्यूअर्स हैं वो अपनी वीडियो ऑफ कर दें बेशक, और ऑडियो भी, क्योंकि हाँ हम ना वीडियो ले रहे हैं उनकी, ना क्वेश्चन ले रहे हैं। आप लोअर लेफ्ट पे जाएंगे अपने विंडो के लोअर लेफ्ट के ऊपर, तो वहाँ एक आ रहा होगा टैब के वीडियो इज़ ट्रांसफर्ड, ऑडियो इज़ ट्रांसफर्ड। तो उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑडियो इज़ नॉट ट्रांसफर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, वीडियो इज़ नॉट ट्रांसफर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इससे आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी।
वहाँ माइक का निशान आ रहा होगा, वहाँ ऑडियो इस ट्रांसफर आ रहा है। देखें, ट्राई कीजिए, आई थिंक यू कैन हैंडल। ठीक है, आपकी ऑडियो नहीं सपोर्ट हो रही, इट्स नॉट एन इशू। आपको आवाज़ हमारी पहुंच रही जी, बस चाहिए। और जो क्वेश्चन हम आपसे लेंगे वो आप लिख के कर सकते हैं, तो इससे कोई मसला नहीं है। हम बस ये 3 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आई विश कि हम अपना कौमी तराना यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, पर लेट्स से गुड सजेशन, हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। हाँ, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, ये अच्छी बात है। अ, और जब तक ये लेक्चर चल रहा होगा, इट्स गुड कि अगर आप क्वेश्चंस बीच में ना करें, एंड पे कर लें, ताकि वो बार बार क्वेश्चनिंग पे डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ लेक्चर, तो उसके बाद आप करें। जी। जब भी हम बोल नहीं रहे, इस वजह से ऑडियो नहीं आ रहा है, अभी आ जाए। हम सिर्फ राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं जी, होपफुली इन अ मिनट विल स्टार्ट ऑफ। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट अ न्यू टॉपिक, हमने नॉट न्यू टॉपिक फॉर एवरीवन, बट हमारे लिए न्यू टॉपिक है। तो हमने अभी ये लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट लिया, और इट विल बी फर्स्ट टॉपिक जो हम स्कॉलरशिप्स को पहले कवर कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप को लाएँ। तो जिशान जो है ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे, इट्स बेटर कि वो खुद करवाएं, और वी विल गिव हिम, एंड मैं अपनी वीडियो और माइक ऑफ, वीडियो ऑफ है, माइक ऑफ कर दूंगा, सो यू विल हैव ऑल द टाइम। थैंक यू जिशान, नो इट्स अप टू यू। राइट, थैंक यू वेरी मच वकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी आज की टॉक का जो है वो आगाज़ करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर डमीज़। सबसे पहले तो मैं वकार भाई की इस एफर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने लेक्चर्स का ये सिलसिला जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग विद दी एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि it's really tough to sort of spell this word, लेकिन जितना ये वर्ड स्पेल करना मुश्किल है उतना ये काम मुश्किल नहीं है। स्कॉलरशिप नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से इससे पहले जो लेक्चर्स दिए जाते रहे वो जीआरई और स्कॉलरशिप सर्च के ऊपर थे। फर्स्ट टाइम ये एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक जो है इसको डिस्कस किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट जो है वो जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनने की तरफ जाएं। तो वी वांट टू हैव अ शिफ्ट फ्रॉम जॉब सीकिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स job providing attitude, job creating attitude.
انٹرپرینورشپ فار ڈمیز ہماری آج کی ٹاک کا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو نان بکش وے سے جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، اٹس اسپیننگ 2 slides لیکن I'll be quick. I started off my professional career as computer reseller and troubleshooter in 2002. I was 14 years old and I had my own business card back then. اپرچونیٹی تھی، اس کو اویل کیا، بیکاز ان 2002 دی کمپیوٹرز دے ور جسٹ اسٹارٹنگ آف، مطلب مارکیٹ میں کمپیوٹرز اویلیبل تھے لیکن ہر گھر میں موجود نہیں تھے، شاید اسکولز میں یا کمپیوٹر لیبز میں بہت زیادہ کمپیوٹرز پڑے ہوں 2002 میں، لیکن ہر گھر میں اویلیبل نہیں تھے، لوگوں کے پاس شاید پرچیزنگ پاور بھی تھی لیکن مینز نہیں تھے کمپیوٹرز خریدنے کے۔ فرام دا ولیج آئی بلانگ، اٹس اے تحصیل آف ڈسٹرکٹ کٹک، وہاں پہ بیک ان 2002 there was no computer shop، تو ایک اپرچونیٹی تھی کہ لوگوں کو کمپیوٹرز پرووائڈ کیے جائیں، تو ود اے شاپ ان راول پنڈی میں نے ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا، اینڈ وی یوز ٹو پرووائڈ کمپیوٹرز ٹو دیٹ ولیج اینڈ ٹو دیٹ ایریا، تو دیٹ واز دا بزنس دیٹ آئی اسٹارٹیڈ۔ اور اس میں پھر جو ٹربل شوٹنگ تھی، انسٹالنگ دا ونڈوز، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا ہارڈ ویئر کا ایشو آ جاتا ہے، اور the drivers etc. back then it used to be a big problem because لوگوں کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی، تو we started that off، اور اس کو 2004 تک جو ہے وہ میں نے کیری آن کیا۔ پھر February 2008 میں I started my first formal company. It was named aimanama.com، اور it was the same I mean the similar concept like OLX.com، جس طرح سے آپ لوگ آج کل ہر چیز بیچنے کے لیے OLX.com پہ جاتے ہیں۔ اس کو میں آگے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا بیکاز ہماری فرسٹ کیس اسٹڈی جو ہے وہ aimanama.com پہ بیس کرتی ہے۔ دیٹ بزنس فیلڈ ود ان 8 months آف اٹس انسیپشن، اور اس کے بعد پھر ایک کمیونیکیشن اکیڈمی اسٹارٹ کی سیم آفس میں بیک ان سپٹمبر 2008، لیکن اس کو بھی کلوز کرنا پڑ گیا، there were certain reasons behind that too۔ پھر مئی 2009 میں I started a web based advertising agency، اور اس کو میں نے 2 سال تک پروفیٹیبلی چلایا۔ اٹ از دی سیکنڈ کیس اسٹڈی، اس کو بھی ہم بہت ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ بزنس جو ہے وہ سکسیزفل رہا۔ دین in 2010-2011 I started participating in different business plan competitions، تاکہ میں اپنا یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا کانسیپٹ تھا جس کو میں 2 سال سے بہت پروفیٹیبلی چلا رہا تھا، یہاں پہ میں مینشن کرتا جاؤں کہ آئی واز اسٹوڈنٹ بیک دین، آئی واز ڈوئنگ مائی بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، اور اس کے ساتھ میں یہ ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ کر رہا تھا۔ I started participating in different business plan competitions۔ فنڈنگ تو نہیں ملی، کچھ کمپٹیشنز میں پوزیشن بھی آئی، فنڈنگ اٹریکٹ نہیں کر سکا، بٹ آئی گاٹ اے جاب آفر فرام کراچی بیسڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایز اے کریٹو ہیڈ، اور اراؤنڈ 6 months کے لیے میں نے ان کو سرو کیا۔ 2011 کے سپٹمبر میں I graduated from the university، ساتھ ہی میں نے ایم ایس میں ایڈمیشن لے لیا، مینوائل میری جاب چل رہی تھی اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں۔ ریسرچ ایسوسیٹ کی جاب آفر ہوئی، چونکہ میں ایم ایس کر رہا تھا تو آئی تھاٹ کہ اوکے فائن لیٹس سوئچ، بزنس ختم ہو چکا تھا، جاب کر رہا تھا، ریسرچ کی طرف شفٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا سوچا کہ چلیں کیونکہ ایم ایس کر رہا ہوں تو ریسرچ ہیلپ آؤٹ کرے گی، پلس کیونکہ مستقبل میں ایک اچھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنانے کا ارادہ ہے، اور مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ایک بہت اسینشیل پارٹ ہے، تو آئی تھاٹ کہ اوکے وائی ناٹ شفٹ ٹوورڈز ریسرچ سائڈ۔ سپٹمبر 2011 میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو جوائن کیا پاکستان میں۔ 2012 میں ایک انٹرنیشنل میگا ایونٹ آرگنائز کیا، جولائی میں پروموٹ ہوا ایز اے پبلک ریلیشنز آفیسر۔ پھر 2013 میں اگین ایک کانسیپٹ ہے انٹرپرینورشپ اور این انٹرپرینوریل امپلائی۔ میں نے اپنے آفس کے لیے یا اپنے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جہاں پہ کام کر رہا تھا، آئی لانچ اے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سیل، اور ایک پی ڈی کے نام سے ایک سیل کا آغاز کیا جو کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز آفر کر رہا تھا، اور بینگ اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یہ مین فوکس از موسٹلی کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، سوشل رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آئی میڈ دیٹ یونٹ پروفیٹیبل، اور یہ ایک سیپریٹ بزنس یونٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، انفیکٹ کام کر رہا ہے۔
مارچ 2013 میں ایک الیکٹریکل اپلائنسز کی کمپنی ہے ایکلا کے نام سے، ان کو میں نے ایز اے کنسلٹنٹ جوائن کیا. Meanwhile I was working at the university too. پھر جنوری 2014 میں ریسنٹلی I left my job at Pakistan. I moved here. There is a technology-based advertising startup I'm working right now. I'm working here as an assistant general manager, but practically I'm heading the company. اس کے سارے operations جو ہیں ان کو میں ہی oversee کر رہا ہوں، اور since it was a struggling startup, so اس کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا، اس کی بزنس پلان کی ڈیولپمنٹ، پھر اس کو مارکیٹ کرنا، اس کے سپلائر ریلیشن شپس کو بہتر کرنا، تو these are sort of the responsibilities that I am doing right now. تو خیر دس واز مائی انٹروڈکشن. تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے بتایا کہ یو گیس شوڈ نو دیٹ آئی ہیو بین ورکنگ ود دی اسٹارٹ اپ کمپنیز، اور انٹرپرینورشپ کے ساتھ میرا کافی عرصے سے کافی اچھا تعلق رہا ہے. آؤٹ لائن اس لیکچر کی، فرسٹ آف آل ویل بی ڈیفائننگ انٹرپرینورشپ ناٹ فرام اے بکش پرسپیکٹو، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کو کتنا لائٹلی ہم لے کے آگے چل سکتے ہیں. پھر دو کیس اسٹڈیز ہیں میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے. ٹو بزنسز دیٹ آئی اسٹارٹڈ، ون آف دیم واز اے فیلئر، ون آف دیم واز اے سکسیس. میں بار بار ذکر بکش چیزوں کا اس لیے کروں کہ وی ہیو پلینٹی آف لٹریچر اویلیبل آن انٹرپرینورشپ. آپ آن لائن جائیں، آپ سرچ کریں، آپ بک اسٹورس پہ جائیں، آپ کو ڈھیروں کتابیں ملیں گی. لیکن جب ہم بزنس اسٹارٹ کرنے لگے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم وہ ساری کتابیں پڑھیں، ایپٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا. اور ریئل لائف ایگزامپلز اسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور چھوٹی ایگزامپلز شیئر کروں گا تاکہ ہم چھوٹے بزنسز جو ہیں ان کو اسٹارٹ کر سکیں. آئی نو فرام دا ویری فرسٹ ڈے وی کی ناٹ بی مارک زکربرگ کہ ہم فیس بک اسٹارٹ کر لیں، یا ہم مائکروسافٹ جیسی کمپنی کھڑی کر دیں، یا ہم سرینا ہوٹلز جیسی ایک جو ہے وہ ہوٹلز کی چین کھڑی کرتے ہیں. لیکن ہم چھوٹا اسٹارٹ لے سکتے ہیں. چھوٹے اسٹارٹ لیے گئے، ان کی ایگزامپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پھر میں اسینشلز آف بزنس پلان کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ بزنس پلان جو ہے وہ کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. اگر آپ کا بزنس پلان جو ہے یہ اف دس از کریکٹ، تو آپ کا بزنس جو ہے وہ سکسیزفل ہوگا، کیونکہ اس کے اندر آپ ساری چیزیں لسٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کس قسم کی ایکسپرٹیز ہیں، آپ کے گولز کیا ہیں، اور آپ نے ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے. پھر کچھ فنڈنگ سورسز پاکستان کے اندر اگر آپ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا، اور آخر میں ہم کویشچن آنسرز لیں گے. تو آئی ہوپ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فاسٹ. اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو لگے کہ مجھے کسی چیز کو زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز مینشن. ساتھ میں جو چیٹ ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کے کویشچنز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. ان کیس اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچنز ہیں تو اینڈ پہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میں ان کویشچنز کو آنسر کروں. So if there is anything, you guys can write that down in the chat. Perfect جی. انٹرپرینورشپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈیفینیشن تو شاید اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو آپ لوگ بہت ساری ڈیفینیشنز مجھے بتا دیں، ساتھ چیٹ میں بھی آپ لوگ لکھ کے مجھے دے دیں. لیکن یہ چار تصویریں جو ہیں یہ بہت اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کری کہ واٹ از این انٹرپرینورشپ، اور ایک انٹرپرینور کون ہوتا ہے. An entrepreneur is someone who starts a business, right? Perfect. I agree to the same definition of entrepreneurship. لیکن ضروری نہیں کہ ایک انٹرپرینور جو ہے وہ ایک بہت بڑی بزنس امپائر کھڑی کرے. اگر آپ کوئی چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں، بے شک آپ گھر سے کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ سبزی کا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کپڑوں کی بوتیک لگاتے ہیں، آپ گھر پہ مطلب فری لانسنگ کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں آن لائن، ایوری تھنگ کمز انڈر انٹرپرینورشپ. اور اس میں کچھ کلاسیفیکیشن نہیں ہے، کچھ ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ ایک بڑا بزنس ہے یا ایک چھوٹا بزنس ہے. انٹرپرینور از سم تھنگ دیٹ یو آر اسٹارٹنگ آف. اور اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ اینڈ ریزلٹس لے کے آ سکتے ہیں، تو یو آر این انٹرپرینور. آئی مین جیسے یہاں پہ ٹم فیرس نے کہا کہ این انٹرپرینور isn't someone who owns a business, it's someone who makes things happen. آپ اگر اپنے والد کا بزنس انہیریٹ کر رہے ہیں تو مے بی کچھ ڈیفینیشنز کے مطابق آپ انٹرپرینور ہیں، لیکن until and unless you are making a difference in the business، اگر آپ اس کو ایکسپینڈ نہیں کر پا رہے یا آپ اس کو بہتر طریقے سے نہیں چلا پا رہے تو you're just a business owner, you're not an entrepreneur. anyhow یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انٹرپرینورشپ کی طرف کیوں جاتا ہے. سب سے ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے، کوئی ایسی بریک تھرو پروڈکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ بنا سکتے ہیں یا آپ نے بنائی ہے،
تو اس کو آپ لے کے ایک نئی کمپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے فیس بک کا آئیڈیا تھا. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے سوشل نیٹ ورک مووی دیکھی ہوگی, اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ جی ایک آئیڈیا تھا, ان کو لگا کہ یہ بک سکتا ہے, اٹ وڈ سیل, اور لوگ اٹریکٹ ہوں گے. کیونکہ آن لائن دنیا میں تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو یو آر ڈوئنگ بزنس. اگر آپ کچھ بیچ نہیں بھی رہے لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو اپنی ویب سائٹ پہ اٹریکٹ کر پا رہے ہیں تو دیٹ از بزنس. انوویٹو آئیڈیا ہے آپ کے پاس, آپ اس کے ساتھ آگے موو آن کرنا چاہتے ہیں, پرفیکٹ, یو کین اسٹارٹ آف اے بزنس. اف یو سی این اپرچونٹی کہ اس اپرچونٹی کو لے کے میں کچھ اسٹارٹ کر سکتا ہوں. جس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹس سے فرام دا ولیج آئی بلانگ, وہاں پہ پینٹس یعنی مونگ پھلی جو ہے یہ بہت اچھی پیدا ہوتی ہے. اور آئی گیٹ ٹو نو کہ جی کراچی میں جو ہے وہ مونگ پھلی اویلیبل نہیں ہے, یا وہاں پہ بہت مہنگی ہے, یا اچھی مونگ پھلی اویلیبل نہیں ہے. تو میں اپنے ولیج سے کراچی مونگ پھلی ایکسپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں. تو میں نے ایک اپرچونٹی دیکھی اور میں نے اس کو رسپونڈ کیا. یا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی مارکیٹ کے اندر کیکس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اس طرح سے اکثر لوگوں نے اب آن لائن بزنس اسٹارٹ کر دیے ہیں, وہ آپ کو کسٹمائز کیکس بنا کے دیتے ہیں. تو اب دس از این اپرچونٹی. بے شک 20 لوگ آلریڈی اس بزنس کو کر رہے ہیں. You can still get into that business, and if you're good, I mean, you'll surely succeed. Thirdly, if you have passion for something. میں یہاں پہ ایگزامپل کوٹ کروں گا. The company I am working with right now, its owner, she is a very passionate lady. انہوں نے یہ کمپنی شروع کی کہ وہ یو اے ای کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ایڈورٹائزنگ اکوپمنٹ اور آئی مین تھنگس ریلیٹڈ ٹو ایڈورٹائزنگ کو امپورٹ کریں اور لے کے آئیں, اور یہاں پہ جو ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ پریکٹسز ہیں ان کو وہ چینج کریں. شی اسٹارٹڈ آف اے کمپنی, اور ان کو شروع میں کچھ مشکلات بھی آئیں, بٹ شی واز کنسسٹنٹ, شی واز پرسسٹنٹ. تو ان کا پیشن تھا کہ وہ اپنے بزنس کو چلائیں, بزنس اسٹارٹ کریں اور بزنس کو آگے لے کے جائیں. شی از ڈوئنگ اٹ, اینڈ شی از ڈوئنگ اٹ پریٹی ویل رائٹ ناؤ. پھر اف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ, ڈارک نائٹ میں جوکر کا ایک بڑا فیمس اسٹیٹمنٹ ہے کہ اف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ نیور ڈو اٹ فار فری. If you are good at something, why not start a business? آپ آن لائن دیکھتے ہیں لوگ کسٹمائز کیکس بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. لوگ اگر آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اچھے ہیں تو آپ فری لانسنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنا آن لائن بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ, آپ مہندی بہت اچھی لگا لیتی ہیں تو آپ اپنا مہندی لگانے کا بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں, اور یو کین گو فار سارٹ آف کہ آپ اپنا بیوٹی سیلون وغیرہ کچھ اوپن کر سکتے ہیں. مطلب اف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ تو why do it for free, or why not earn from it? پھر if you want to be your own boss, آپ you're fed up of working for someone, if you want to make your dreams come true, so you try to become an entrepreneur, اور اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ایکسیس ٹو کیپیٹل. اگر آپ کو کہیں سے کیپیٹل مطلب فائنینسز کی طرف آپ کو ایکسیس ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی مجھے یہاں سے کچھ بہت سارے پیسے آنے کی امید ہے, یا آپ انہیریٹ کرتے ہیں اور آپ اس پیسے کو ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کی لاٹری نکل آئی ہے اور آپ اس پیسے کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو دین یو ٹینڈ ٹوورڈز بیکمنگ این انٹرپرینور. یہ کچھ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان میں سے سارے آپ کے اندر موجود ہوں, یا ان میں سے کوئی بھی آپ کے اندر موجود ہو. کچھ اور سرٹن ریزنس بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ انٹرپرینور بنے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا بزنس جو ہے وہ انہیریٹ کریں. تو یہ کچھ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو آپ کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد اب میں کیس اسٹڈیز ڈسکس کروں گا کہ کچھ بزنسز اسٹارٹ ہوئے, ان کو رن کیا گیا. اب میں یہاں پہ بہت سارے بزنس کانسیپٹس بھی اور انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ کانسیپٹس بھی ڈسکس کر سکتا تھا, لیکن میں اس کو ڈائریکٹلی بزنس کیس اسٹڈی کی طرف اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں گی. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک بزنس اسٹارٹ ہوا, اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں, اور کیا چیزیں ہوتی تو وہ بزنس بہتر چل سکتا. ان کیس اسٹڈیز کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے اور بعد میں پبلش کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں. تو ایز سون ایز دے آر پبلشڈ آئی ول شیئر them with you as well. سب سے پہلے aimanmama.com, جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ اٹ واز سملر کانسیپٹ لائک OLX.com یا گم ٹری. اگر کچھ لوگوں کا یو کے جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ اسی طرح سے ایک کلاسیفائڈ ایڈورٹیزمنٹ کی ایک ویب سائٹ تھی گم ٹری کے نام سے, اینڈ دیٹ واز ویری فیمس بیک دین.
So one of my cousins, he discussed the idea with us کہ جی اس طرح سے ایک ویب سائٹ ہے اور وہاں پہ مطلب he moved to UK اور وہاں پہ اس کو بڑی آسانی سے گھر مل گیا اور اس کو رہنے کی جگہ کا اس کا انتظام ہو گیا, کچھ خریدنا ہو تو وہ آسانی سے وہاں پہ جا کے خرید لیتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ دیر از این اپرچونیٹی وی کین اسٹارٹ سم تھنگ لائک دیٹ, مطلب ہم اپنے اپنے ملک یہاں پہ پاکستان میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ وی ہیڈ اے ڈیولپر ان آر ٹیم, اور ہم لوگوں نے ایک سملر ویب سائٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا, ایمن نامہ ڈاٹ کام کے نام سے. ہم نے ڈومین پرچیز کیا, ویب اسپیس پرچیز کی, ہم نے اس کی جو ہے وہ ڈیٹا بیس وہ بلڈ اپ کیا اور اس کو ہم نے لانچ کر دیا. اب اچھی چیز اس ویب سائٹ کے اندر یہ تھی کہ دیٹ واز بوتھ ان اردو ایز ویل ایز انگلش. آئی مین OLX.com پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو صرف چیزیں انگلش میں نظر آتی ہیں, وہ اردو میں بھی تھی اور انگلش میں بھی تھی. ہم نے ایک اچھی پرائم لوکیشن پہ ایک آفس رینٹ آؤٹ کیا, مری روڈ راولپنڈی, اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں اس جگہ کو. اور ہم نے سیلس ٹیم ہائر کی تاکہ جو ہے وہ نیوز ایجنسیز سے اور جنرل پبلک سے کلاسیفائڈ ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ لے کے ویب سائٹ تک آئیں, کیونکہ ایک چیز جو کہ مشکل تھی وہ یہ تھا کہ لوگ ایڈورٹیزمنٹس اس پہ ڈالیں گے کیوں, کیونکہ بیک دین انٹرنیٹ اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں تھا, DSL نہیں تھا, لوگ موسٹلی لوگ جو ہے وہ ڈائل اپ کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے تھے, اور اسمارٹ فون ایرا اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس جو ہے وہ اسمارٹ فونس کے اوپر نہیں تھی. آئیڈیا بہت زبردست تھا, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ملینز آف وزٹرز اٹریکٹ کرتی ہیں ایوری ڈے, اور ہم اس بزنس کو انفارچونیٹلی 8 منتھ تک چلا سکے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. اب ہم اس چیز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں کیوں یہ بزنس ختم کرنا پڑا, اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسٹارٹ کیوں کیا. دی مینجمنٹ ٹیم ہیڈ اے پیشن ٹو ڈو سم تھنگ آف دیئر اون. ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم کچھ اپنا کریں, کچھ نیا کریں, ٹھیک ہے, اور آئیڈیا انوویٹو تھا. ہم نے پری مارکیٹ ریسرچ کی اس کی اور ریزلٹس پازیٹیو تھے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی, اخبار کے لیے ہم اگر ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں تو اتنے پر لائن کے حساب سے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, تو آن لائن تو یہ فری ہوگی یا کچھ چارجز ہوں گے جو کہ بہت کم ہوں گے, اور اس کو آپ پھر آن لائن دیکھ سکتے ہیں, کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. اخبار تو جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے, آج کے اخبار میں اگر ایڈورٹیزمنٹ ہے تو وہ کل نہیں ہوگی, لیکن اگر ایک چیز آن لائن موجود ہے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو, جس میں سے بھی آپ لوگ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مینجمنٹ ٹیم واز ڈائیورسفائڈ. ہم میں 2 مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے, ایک ریسنٹ MBA تھا, MBA ہیڈ گریٹ ویلیو بیک دین ان 2008, اور ایک ہمارے ساتھ کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا, ہی واز اے ویری گڈ ڈیولپر. ہم لوگوں کی انٹلیکچوئل سنکرونائزیشن تھی, ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر سوچ رہے تھے, ایک طرح کی چیز کرنے کا پیشن تھا. اور پھر ٹو آر گڈ لک وی گاٹ انویسٹمنٹ فرام این اینجل انویسٹر, somebody who did not want to come forward, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگ رہا ہے اور آپ لوگ اس کے اندر انویسٹ کریں, اینڈ I'll take some credit. مطلب وہ پروفٹس کی فارم میں جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ہم دے دیں, مطلب ان کا اسٹیک ہو کمپنی کے اندر. دس از وائی وی اسٹارٹ آف دا بزنس. اور اس کے بعد یہ تھا کہ وائی اٹ فیلڈ, بیکاز دا ٹائمنگ واز ناٹ رائٹ. ٹائمنگ جو ہے یہ کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بیکاز اس وقت DSL نہیں تھا, اٹس DSL, سوری اٹس ناٹ DLS. DSL نہیں تھا, لوگ اسٹارٹ اپ اس سے ڈائل اپ سے انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے تھے, اسمارٹ فون بھی نہیں تھے, ہر بندے کو انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں تھی, تو لوگ جو ہے وہ اس ویب سائٹ کو ایکسیس نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس مینز نہیں تھا ایکسیس کرنے کو. سیکنڈلی ہم سے ایک غلطی ہوئی کہ اس کی جو فکسڈ کاسٹ تھی بزنس کی وہ بہت زیادہ تھی. یعنی رینٹ, ہم نے ایک پرائم لوکیشن کے اوپر ایک آفس رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا, ہم نے اس کو رینوویٹ کیا پراپر, ہم لوگوں نے امپلائیز ہائر کیے, ایک سیلس ٹیم تھی, پھر سیلس سپروائزرز تھے, پھر آفس کا اسٹاف تھا, پھر یوٹیلیٹی بلز تھے, انٹرنیٹ کنیکشن تھا, فون بلز, الیکٹریسٹی. تو یہ اس ٹائپ کا بزنس تھا کہ جس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ادھر اٹس ورک فرام ہوم بزنس, یا اس کو ایک پرائم لوکیشن پہ آفس چاہیے, یا اس کا ہم آفس کہیں بھی کسی سبربس میں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کا بزنس تھا کہ جس کو ایک پرائم لوکیشن کے اوپر آفس کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے ایک پرائم لوکیشن کے اوپر آفس لے کے اپنی فکسڈ کاسٹ انکریز کر لی, کیونکہ منتھلی بیسس کے اوپر ہمیں یہ ساری جو فکسڈ کاسٹ ہیں یہ پے کرنی پڑتی تھی. پھر اس کے علاوہ ویریبل کاسٹ تھی جو کہ موو ہو رہی تھی, چینج ہو رہی تھی. جس طرح سے ہم لوگوں کا سیلس سٹاف تھا, ہمیں ان کو کمیشن پے کرنا پڑتا تھا, ہمیں ان کو فکسڈ سیلریز پے کرنی پڑتی تھی. پھر ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں تھے ہم اتنے زیادہ
کیونکہ مطلب ہم لوگوں کا بھی اسٹارٹ تھا، ہم لوگوں نے شاید بہت جلدی کی ویب سائٹ کو لانچ کرنے میں، ہمیں اس کا ٹیسٹ رن جو ہے وہ زیادہ عرصے تک کرنا چاہیے تھا، تو دا ویب سائٹ اٹ سیلف واز ایکسپیرینسنگ سم ٹیکنیکل ایشوز. پھر دا مینجمنٹ واز کوالیفائڈ، مطلب ہمارے ساتھ ایک ایم بی اے تھا، لائک وی ہیڈ اے گریجویٹ، لیکن ہم لوگوں کے پاس اسٹریٹ اسمارٹنیس نہیں تھی. جب آپ مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں، اسپیشلی جب آپ سیلس فورس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی سیلس فورس آگے جو ہے وہ ڈائریکٹ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، تو اسٹریٹ اسمارٹنیس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. یا آپ کے جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے کوالیفیکیشن کے خول سے باہر آنا پڑتا ہے. آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل بھی نہیں خود کو شو کرنا پڑتا اور بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بھی نہیں شو کرنا پڑتا. آپ کو ہر بندے کے ساتھ اس کے لیول پہ جا کے بات کرنی پڑتی ہے، اس کے لیول کے اوپر جا کے اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی ہائرنگ کے اندر ہم لوگوں کو یہ کافی سارے مسائل آئے کہ ہم لوگوں نے جب اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ دی کہ ہمیں سیلس فورس چاہیے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے 20-25 لوگ ہمارے پاس آئے جاب لینے کے لیے، اور ان 20-25 لوگوں میں سے ہم 10-15 کو جو ہے وہ ہائر کر لیں گے. لیکن 3 دن تک ہم لوگوں نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے، اور 3,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا، جن میں ایک ریٹائرڈ میجر بھی تھے جن کو بعد میں ہم نے ہائر بھی کیا، اور اس میں میٹرک تک لوگ پڑھے لکھے تھے، ایف ایس سی تک پڑھے لکھے تھے، کچھ ایم فل کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ڈائورسفائڈ کچھ ایکسپیرینسڈ لوگ تھے. اور بیک دین وی ور پیئنگ سم تھنگ لائک 5,000 ایز فکسڈ سیلری. تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب مارکیٹ کے اندر اس قسم کے حالات تھے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آئے، اور بہت زیادہ لوگ آئے، اور ہمیں اس وقت یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں. پھر جب وہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے آپ کے ساتھ، تو اس میں سے مطلب ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ سم پیپل دے ٹرائی ٹو اپروچ یو ان اے ڈفرنٹ وے. آپ ایک چھوٹا بزنس ہے، یہ کوئی گورنمنٹ جاب تو تھی نہیں، 5,000 سیلری تھی فار دی سیلس ٹیم آئی گیس، اور کوئی 12,000 سیلری تھی فار دی سیلس سپروائزر. تو اس میں بھی آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ جی یہ میرا رشتے دار ہے، اس کو جاب دی جائے، یا کچھ لوگ آپ کو جو ہے وہ انفیکٹ اس طرح سے بھی ہوا کہ سی ویز کے ساتھ ہمیں پورے پورے لیٹرز آئے کہ جس میں لکھا تھا کہ جی میرے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں اور مجھے اس جاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پھر اس وقت آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا میں اس بندے کو ہائر کروں کہ وہ از سوٹیبل فار دا جاب، یا میں اس بندے کو ہائر کروں کہ جس کے پاس پیشن ہے کام کرنے کا، یا جو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، یا جس کو ضرورت ہے کام کرنے کی. تو آپ کو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو انڈر کنسیڈریشن لانا پڑتا ہے. آپ کو پھر سوشل پرسپیکٹو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو اکنامک پرسپیکٹو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اسٹریٹ اسمارٹنس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ یہی ہے کہ جب آپ اس قسم کے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بکس نہیں بتاتی. میں مینجمنٹ گریجویٹ، لیکن مجھے میری 16 ایئرس کی مینجمنٹ ایجوکیشن نے یہ نہیں بتایا کہ جب بندے کو تم ہائر کرنے لگو تو یہ دیکھو کہ وہ کتنا کوالیفائڈ ہے، یا وہ کتنا ایکسپیرینسڈ ہے، یا اس کو جاب کی کتنی ضرورت ہے، یا وہ کتنا پیشنیٹ ہے اس جاب کے بارے میں، یا مطلب اس کی باقی کوالٹیز جو ہیں وہ کس ٹائپ کی ہے. کچھ جنیرک چیزیں ہیں جو بتا دی جاتی ہیں، اس کے علاوہ مطلب انسان کو کس طرح سے جج کرنا ہے، اور پھر اس کو کس طرح سے ہائر کرنا ہے، اور کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بکس نہیں بتاتی، یہ ایکسپیرینس بتاتا ہے. یا آپ ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آلریڈی وہ کام کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ موسٹ آف دا فنڈنگ واز اسپینٹ آن اسٹارٹنگ دا کمپنی. ہم نے آفس اسپیس لی، ہم نے اس کو رینوویٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں. تو فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ٹف ہو گئی کہ جب ہم بزنس چلا رہے تھے تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پرابلم آنا شروع ہو گیا کہ ہم لوگ اس کے جو منتھلی ایکسپینسز تھے وہ میٹ اپ نہیں کر سک رہے تھے. پھر کیا لیسن کیا لرن کیا ہم نے یہاں سے کہ آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ٹائمنگ آپ کی ہے بزنس کو اسٹارٹ کرنے کی، دیٹ از کریکٹ. بے شک آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو جب لانچ کریں تو کیا وہ رائٹ ٹائم ہے. اگر وہ ہم نے بزنس اس دور میں لانچ کیا ہوتا تو شاید وہ بہت اچھا چل جاتا، یا اس کو شاید 3 سال پہلے لانچ کیا ہوتا تو بہت اچھا چلتا. لیکن بیک ان 2008، کیونکہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی مارکیٹ میں، اینڈ اٹ واز ٹو ارلی ٹو لانچ دیٹ بزنس ود دیٹ آئیڈیا فیلڈ. پھر ہمیں اپنے جو فکسڈ ایکسپینسز ہیں وہ اتنے نہیں بڑھانے چاہیے تھے. وین یو آر اسٹارٹنگ اے نیو کمپنی یو شوڈ ہیو لیسٹ فکسڈ کاسٹ، لیسٹ فکسڈ ایکسپینسز. کہ آپ کو دیکھنا کہ آپ نے کہیں ایسی جگہ پہ تو نہیں آفس لے لیا کہ جس کا رینٹ بہت زیادہ ہے.
یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ورک فورس اتنی مہنگی ہائر کر لی ہے کہ آپ پھر ان کی ڈیمانڈس نہیں پوری کر سکتے. پھر آپ کی جو آپریشنس ٹیم ہے اس کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کیکس بنا رہے ہیں تو آپ کا جو بندہ کیک بیک کر رہا ہے، یا جو بھی اس میں ٹیکنیکلی چیزیں انوالوڈ ہیں، وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے. ہی کین ڈو دیٹ اور شی کین ڈو دیٹ. پھر کوالیفیکیشن کے ساتھ اسٹریٹ اسمارٹنیس جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہے کہ اپنی جو ساری فنڈنگ ہے آپ اس کو ایک ہی جگہ پہ انویسٹ نہ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو آپ اس میں سے 50,000 انویسٹ کریں اور 50,000 آپ اپنی سیونگ میں رکھیں، تاکہ آپ کو جو آپ کے منتھلی ایکسپینسز ہیں، اگر آپ کی کوئی انکم نہیں ہو رہی تب بھی آپ اپنے منتھلی ایکسپینسز جو ہیں اس کو ایک اچھے عرصے تک، یا جب تک آپ بریک ایون نہیں اچیو کر سکتے آپ اس کو مینٹین کرتے رہیں. پھر یہ تھا کہ لوکیشن از ناٹ امپورٹنٹ فار سرٹن بزنسز. یس آف کورس اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ آپ کی جو بزنس کی لوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہو، لیکن کچھ بزنسز میں آپ کو اچھی لوکیشن نہیں بھی چاہیے ہوتی، جیسا کہ یہ بزنس تھا ایمنامہ.com. آف کورس اگر آپ کپڑے کی دکان سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھی لوکیشن چاہیے، بازار میں پرائم لوکیشن چاہیے. اگر آپ موبائل فونس کی شاپ سٹارٹ کر رہے ہیں، آف کورس یو نیڈ اے گڈ لوکیشن. لیکن اگر آپ کچھ اس قسم کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ فرنٹ پہ نہیں ہیں کسٹمرز کے ساتھ، تو پھر یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ہیو اے ویری گڈ لوکیشن. رائٹ. یہ تو تھا ایمن نامہ.com کے بارے میں. اس میں سے بہت ساری چیزیں میں نے اسکپ کی، بہت سارے بکش کانسیپٹس میں نے اس میں سے نکالے. کوشش یہ کی کہ میں بہت عام فہم انداز میں آپ لوگوں کو الیبوریٹ کروں کہ بزنس کیا تھا، کیوں اسٹارٹ کیا، کیوں فیل ہوا، اور اس میں سے کیا لیسنز جو ہیں وہ ہم نے لرن کیے ہیں. سیکنڈ کیس اسٹڈی ہے ایڈ ریپبلک. Ad Republic was a web-based advertising agency. It was virtually located on ad-republic.com. I guess یہ ویب سائٹ اب ختم ہو چکی ہوگی بیکاز اس بزنس کو بھی پھر ختم کر دیا تھا. ود نو فزیکل آفس، کوئی فکسڈ ایکسپینسز نہیں تھے، کوئی فزیکل آفس نہیں تھا. اٹ واز کیٹرنگ ٹو دا نیڈس آف لوکل ایز ویل ایز انٹرنیشنل کلائنٹس. اس کے لیے کیونکہ آن لائن تھی، ویب سائٹ تھی، لوگ وہاں پہ آتے تھے، ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے تھے آن لائن وائس اسکائپ اینڈ ای میل. تو کلائنٹس جو تھے وہ they were small and medium enterprises from Pakistan as well as United Kingdom. We had some very good clients from United Kingdom. اور it was a full-fledged concept agency as well as a partial advertising agency. کیونکہ اس کا جو business plan تھا اس کو بھی میں پبلک پراپرٹی بناؤں گا، میرا ارادہ ہے اس کا جو بزنس پلان تھا، بیکاز دیٹ واز اے ویری گڈ بزنس ماڈل جس میں ود زیرو انویسٹمنٹ آئی اسٹارٹیڈ دا بزنس. اور اس میں ایک فل فلیج پلان تھا کہ کس طرح سے ان 3 لیولز آپ اس کو ایک فل فلیج ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اسٹارٹنگ آف ود پرنٹنگ فرم ود نو فزیکل آفس. سیکنڈ اسٹیپ یہ تھا کہ آپ اس کو ایک آفس ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو فل فلیج ایڈورٹائزنگ ایجنسی بناتے ہیں. دیٹ از ناٹ جسٹ اے پرنٹنگ فرم بٹ اٹ از ڈوئنگ آل دی ادر اسٹف ریلیٹڈ ٹو ایڈورٹائزنگ ایجنسی. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اور پھر تھرڈ اسٹیپ یہ تھا کہ وہ اٹ وڈ بی این ایڈورٹائزنگ ایجنسی ود اٹس اون پروڈکشن ہاؤس. کیونکہ پروڈکشن آئی مین ویڈیو پروڈکشن اینڈ اسٹف لائک دیٹ یہ بھی ایک بہت اسینشیل پارٹ ہے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا. تو in the start its work included concept development, artwork development and printing. Or it was bootstrapped with minimal funding and it was run profitably for 2 years. 2 سال تک میں نے بہت اچھے سے اس کو چلایا. اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ I started participating in different competitions تاکہ I could attract some funding اور میں اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکوں. Right. Why I started this business? Because I had passion to do something of my own. I was doing studies in management. Advertising agency کو start کرنا it was my passion. اور پھر اس کا بزنس ماڈل جو تھا وہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا ہے. انفیکٹ it was started with zero investment. کوئی فکسڈ ایسٹس نہیں تھے. آئیڈیا انوویٹو تھا. پری مارکیٹ ریسرچ کی تو اس میں یہ تھا کہ بیکاز آئی ہیڈ گڈ ٹائز ود دی سپلائرز for the cost effective printing. I had good ties with people who can develop the concepts, plus I had my experience in that field too. So concept development or artwork development کوئی مسئلہ نہیں تھا and we used to get cost effective good quality printing اور پھر اس کو ہم جو ہے وہ مارکیٹ سے کم پرائس پہ سیل آؤٹ کرتے تھے. تو it was running perfectly. پھر نیٹ ورکنگ جو کلائنٹس اور ان کے ساتھ تھی سپلائرز کے ساتھ, دیٹ واز ویری گڈ.
اس لیے ایک بزنس اسٹارٹ کیا بیکاز آئی نیو کہ جو ریکوائرڈ فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. پیشن ہے, ایکسیس ٹو دا ریکوائرڈ ریسورسز ہے, مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے, تو وائی ناٹ ڈو دس بزنس. ریزن سکسیس کی کیا تھی؟ سکسیس میں اس کو اس لیے کہوں گا بیکاز اٹ واز پروفیٹیبل. اس میں کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ مجھے پروفٹ نہ ہوا ہو, بلکہ لاس ہوا ہو. ایک بھی مہینہ ایسا نہیں گزرا. اور اٹ واز میٹنگ اٹس ایکسپینسز. اور جو بھی کریڈٹ تھا سپلائرس کے ساتھ وہ ہم ان ٹائم میٹ کرتے تھے. اور دی کسٹمرز ور ہیپی, آئی مین دے ور ریئلی ہیپی. اور پھر اس میں میں ذکر کروں گا کہ دیر واز نو فکس کاسٹ, کیونکہ کوئی سیلریز نہیں تھی, کوئی رینٹ نہیں تھا, کوئی یوٹیلیٹی بلز نہیں تھے. اور جو کچھ ہماری انکم ہوتی تھی وہ پروفٹ ہوتا تھا. ٹائمنگ ٹو لانچ دا آئیڈیا واز پرفیکٹ بیکاز آلریڈی اس طرح سے کافی لوگ کام کرے تھے. اچھا, اس میں ایک ڈفرینس میں آپ کو بتاتا چلوں, ہے تو تھوڑا سا ان ریلیٹڈ. بہت سارے لوگ کمیشن بیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں, جو کہ انہوں نے کاسٹ افیکٹو جگہیں دیکھی ہوتی ہیں کہ جہاں سے وہ پرنٹنگ کروا سکتے ہیں. تو وہ لوگ اچھی کمپنیز کے ساتھ رابطہ کر کے پرنٹنگ کاسٹ افیکٹو جگہوں سے کروا کے اور ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. دس از ہاؤ دے ڈو دیئر بزنس. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ کر دیا کہ ہمارا بندہ ود لیپ ٹاپ جاتا تھا کلائنٹ کے پاس, وہیں پہ سارا آرٹ ورک بنواتا تھا, کلائنٹ سے اپروول لیتا تھا, اینڈ دین وی یوزڈ ٹو گیٹ دی پرنٹنگ ڈن. وی ہیڈ دی ریکوائرڈ اسٹریٹ اسمارٹنس, ہمیں انز اینڈ آؤٹس کا پتہ تھا. اور ہم نے ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ کانٹیجنسیز کے لیے مختص کی ہوئی تھی. اس سے کیا لیسنز جو ہے ملے کہ ایک اچھی نیٹ ورکنگ چاہیے آپ کو سپلائرس کے ساتھ. اگر آپ کوئی سروس پرووائڈ کریں یا کوئی پروڈکٹ آپ ڈیولپ کریں تو آپ کے جو بھی سپلائرز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نے اس کو ورٹیکلی انٹیگریٹ نہیں کیا, یعنی آپ اپنے سپلائر خود نہیں ہیں, اپنی چیزیں آپ خود گرو نہیں کر رہے, تو آپ کی نیٹ ورکنگ اچھی ہونی چاہیے. پھر پوٹینشیل کلائنٹس کے ساتھ آپ کے رابطے ہوں, مارکیٹ کے اندر آپ کو نو ہاؤ ہو. پھر یہ بھی ایک تھا کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ سے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کو رن کر سکتے ہیں, اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو ایک بہت زیادہ اماؤنٹ چاہیے ہو اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرنے میں. پھر جو آپ کے پروفٹس ہیں آپ اس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں بزنس کو گرو کرنے کے لیے, جو کہ ان دس کیس وی ڈڈ ناٹ, لیکن ہم کر سکتے تھے. پھر لیسٹ اور نو فکس ایکسپینسز آر کی ٹو اے اسٹارٹ اپ سکسیس. اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں تو آپ کے جو فکسڈ ایکسپینسز ہیں وہ جتنے کم ہیں آپ کا اسٹارٹ اپ اتنا بہتر اوپر جائے گا. اور اگر آپ نے شروع میں جیسا سے ایمن کے کیس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو منتھلی ایکسپینسز تھے دے ور مور دین 30,000, اور پھر اس کے بعد ہم نے سیلریز بھی پے کرنی ہوتی تھی, تو there was no income. اور ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کی کانٹیجنسیز میں بھی پیسے نہیں رکھے کہ جس سے ہم اس بزنس کو چلا سکتے. تو جتنے کم فکسڈ ایکسپینسز ہوں گے آپ کے اتنا آپ کے بزنس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے. ان دو کیس اسٹڈیز کے ساتھ میں آگے موو کروں گا کہ آپ کو کیا پوائنٹس کنسیڈر کرنے چاہیے جب آپ ایک بزنس اسٹارٹ کریں. از دی آئیڈیا انوویٹیو اور ورکیبل؟ آئی مین کیا اس آئیڈیا پہ پہلے کام ہو رہا ہے, یا کیا یہ آئیڈیا اس طرح کا ہے کہ جو سیل کرے گا. پھر از دی آئیڈیا ٹیسٹڈ, کیا آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے کہ باقی آپ ایک چیز کے اوپر انویسٹ بھی کرنے لگے ہیں اور وہ آئیڈیا جو ہے وہ کام کرے گا. پھر اس کا مارکیٹ انالیسز آپ کریں. اگر آپ کپ کیکس بنانے کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ ان کپ کیکس کو کہاں بیچ سکتے ہیں. کیا آپ ڈیفینس کے ایریا میں اس کو بیچ سکتے ہیں یا آپ کچی آبادی میں اس کو بیچ سکتے ہیں. اگر آپ ٹینٹس بیچنے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی ایگزامپل وہیں پہ آئے گی کہ کیا آپ اس کو کچی آبادی میں بیچ سکتے ہیں یا آپ اس کو ڈیفینس میں بیچ سکتے ہیں. پھر کیا ٹائمنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے آئیڈیا کو لانچ کرنے کے لیے. آپ کو بتایا ایمن کے کیس میں کہ ٹائمنگ جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اس کو لانچ کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو 2 سال 3 سال بعد جب کہ انٹرنیٹ ایکسیس میں تھا ہر بندے کی لانچ کرتے تو اٹ وڈ ہیو بین پرفیکٹ, لیکن وی فیلڈ بیڈلی بیکاز ٹائمنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. کیا آپ کی ٹیم ایکسپیرینسڈ ہے, کوالیفائڈ ہے؟ کیا آپ نے پروڈکٹ یا سروس کو ٹیسٹ کر لی ہے لانچ کرنے سے پہلے؟ کیا آپ کی ٹیم اسٹریٹ اسمارٹ ہے یا آپ نے بس گریجویٹ کیا ہے اور آپ ایک نیا کام کرنے لگ گئے. تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ اسٹریٹ اسمارٹنس کی طرف ایک چھوٹی سی آپ کو ٹپ دوں گا کہ آپ جائیں, بیٹھیں, دکانداروں سے ملیں, بزنس اونرز سے ملیں. آپ کے پاس یہاں پہ یہ چیمبر آف کامرس ہوتی ہے ہر شہر میں, آپ جائیں ان کے عہدیداروں سے ملیں, وہاں پہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں آلریڈی ان سے ملیں, ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں.
وہ آپ کو جو ریئل لائف ایگزامپلس دیں گی یا آپ کو جو مشورہ دیں گے، اس سے بہتر آپ کو مشورہ آپ کی بکس یا آپ کی اسٹڈیز نہیں دے سکتی. آپ ان لوگوں سے ملیں جنہوں نے فیلڈ بزنسز کیے ہیں، کیونکہ سکسیزفل بزنس میں تو ہر چیز موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے کہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، لیکن فیلڈ بزنسز سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا چیز اگر یہاں پہ بہتر ہوئی ہوتی تو یہ بزنس چل جاتا. اینڈ آئی ہیو بین پارٹ آف لاٹ آف فیلڈ اسٹارٹ اپس. سو مجھے کافی بہتر آئیڈیا ہے کہ اب اگر جو اگلا اسٹیپ میں لوں گا اس میں مجھے کن چیزوں کا اوائڈ کرنا ہے اور کن چیزوں کو مجھے لے کے اپنے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. بزنس پلان اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو بزنس پلان ہے آپ نے لکھا ہے اور کتنا اچھا اس کو لکھا ہے. بے شک اگر آپ اس کو انگلش میں نہیں لکھ سکتے، آپ اس کے جو مین پارٹس ہیں وہ آپ ان پہ دھیان دیں اور وہ آپ لکھ لیں. میں آگے اس کے اسینشیل پارٹس ہیں ان کو ڈسکس بھی کروں گا، یہاں پہ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن ایک اچھا بزنس پلان اور ایک اپڈیٹڈ بزنس پلان جو ہے وہ دیٹ از وائٹل فار یور بزنس. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو فنڈنگ ہے وہ ایڈیکویٹ ہے کہ وہ آپ کے بزنس کو اسٹارٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گی، اور جب تک آپ بریک ایون نہیں ریچ کرتے، یعنی کہ بریک ایون وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پروفٹس اور آپ کے سوری آپ کی انکم اور آپ کے ایکسپینسز جو ہے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. یو کین گوگل دس کانسیپٹ، اگر میں آپ اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ آپ کی فنڈنگ جو ہے وہ آپ کو بریک ایون تک سپورٹ کر سکتی ہے. اگر نہیں کر سکتی تو پھر یو نیڈ ٹو لک اپ فار اندر سورس آف فنڈنگ، تاکہ آپ اس کو بریک ایون تک اپنے بزنس کو چلا سکیں. ادروائز آپ کو پھر اپنا بزنس جو ہے وہ چھوڑنا پڑ جائے گا. رائٹ. تو اب میں بزنس پلان کی طرف آتا ہوں. وائی بزنس پلان از امپورٹنٹ. بزنس پلان از امپورٹنٹ بیکاز آپ ہر چیز ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اس بزنس کو اسٹارٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم میں کس طرح کے لوگ شامل ہیں یا کس طرح کے لوگ آپ اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جب آپ ٹیم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں یا تو آپ ان کی جاب ڈسکرپشن بتا دیتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی ٹیم چاہیے، یا پھر آپ جو لوگ آپ کے پاس ہیں آپ ان کی ڈسکرپشن لکھ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اس ٹائپ ٹیم کی کوالیفیکیشن ہے، اس طرح کا ان کا ایکسپیرینس ہے، تاکہ جب آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ یو کین ریفر بیک ٹو یور بزنس پلان. تو خیر بزنس پلان کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس کیا ڈفرینٹ پارٹس ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ایگزیکٹو سمری ہے ہمارے پاس. ایک بزنس پلان کا جب آپ ٹیمپلیٹ لیتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایگزیکٹو سمری نظر آتی ہے، لیکن یہ سب سے آخر میں لکھی جاتی ہے کیونکہ یہ سم اپ کرتی ہے کہ آپ کے بزنس پلان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو اس کو ہم آخر میں ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ تھنگ از کمپنی اوور ویو، کہ آپ کی کمپنی ہے کیا، مطلب آپ اس کو کیوں شروع کر رہے ہیں، اس کا مشن کیا ہے، اس کا بزنس ماڈل کیا ہے، آپ کس اسٹریٹجی کو اپلائی کریں گے اس بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہوئے، اور آپ کے اسٹریٹجک ریلیشن شپس کیا ہیں، آپ کی پارٹنرشپس کیا ہیں، یعنی اینی تھنگ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اف آئی ور ٹو رائٹ اباؤٹ ایڈ ریپبلک، تو آئی وڈ رائٹ کہ جی میں اس کو کیوں شروع کروں، بیکاز میری ایکسپرٹیز ہیں اس فیلڈ میں، میرے پاس کنیکشنز ہیں، سپلائر بیس بلٹ اپ ہوئی ہوئی ہے. پھر میرا مشن یہ ہے کہ میں ایڈورٹائزنگ پریکٹسز کو جو ہے وہ چینج کر دوں پاکستان کے اندر. پھر میرا بزنس ماڈل یہ ہے کہ اس میں صحیح طریقے سے ڈیفائن کروں گا کہ کس طریقے سے میں اس بزنس کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. کیا 3 سٹیپس ہیں جیسے میں نے پہلے ڈیفائن کیا کہ جی پہلے سٹیپ میں میرا بزنس ماڈل یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کلائنٹس کو اپروچ کریں گے اور ان کے لوکیشن کے اوپر ہم جا کے ان سے سارا آرٹ ورک وغیرہ بنوائیں گے، اپروو کریں گے، اور پھر ہم پرنٹنگ کروا کے ان کو ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. تو دیٹ از بزنس ماڈل. اسٹریٹجی کیا ہے، آپ نے کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے، کتنے لوگ آپ نے ہائر کرنے ہیں، اینڈ ریزلٹ کیا نکلنا ہے. پھر اسٹریٹجک ریلیشن شپس کیا ہیں آپ کے، کتنے سپلائرس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس ہیں، کتنی ایسی کمپنیز کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس ہیں کہ جو آپ کو فردر جو ہے وہ کلائنٹس پرووائڈ کر سکتی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے علاوہ پھر ٹیم اوور ویو ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ آپ کا جو ٹیم اوور ویو ہے. دس سیکشن ایکسپلینز the background of your company's executives and manager and how that will help you meet business goals. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر چکے ہیں اور آپ اپنی ٹیم ہائر کر چکے ہیں تو آپ کی ٹیم کا جو اوور ویو ہے اس کے اندر آپ یہ بتائیں گے کہ جی میرے پاس ایک مارکیٹنگ مینیجر ہے جس کی MBA کی ڈگری ہے اور اس کا 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس مارکیٹ میں، یعنی FMCGs کے ساتھ اس نے کام کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اور اس کی جو پازیٹیوز ہیں
وہ یہ ہیں کہ جی وہ کسٹمر کو کنونس بہت اچھا کرتا ہے. اگر کوئی کنفلکٹ ہو جائے آپ کو کسی کسٹمر کے ساتھ تو ہی کین ریزالو دیٹ ایشو. یا اگر آپ کی سیلز نیچے جا رہی ہیں تو اس کا ہی ہیز اے پروون ٹریک ریکارڈ آف شفٹنگ یور سیلز اپ. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو مارکیٹنگ مینیجر ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. تو آپ نے جب اپنی ٹیم کا اوور ویو دیا تو آپ نے یہ چیزیں لکھی ہیں. ان فیوچر اگر آپ کو کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو یو کین ریفر بیک ٹو یور بزنس پلان جہاں پہ آپ یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی اچھا مجھے اس ٹائپ کا مسئلہ ہے تو میرا یہ ٹیم ممبر جو ہے مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ نہیں کیا اور آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ٹیم کا اوور ویو میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ جی مجھے اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ چاہیے. اوکے مارکیٹنگ مینیجر مجھے وہ چاہیے جس کا 5 سال کا ایکسپیرینس ہو, ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں اس نے کام کیا ہو اور کلائنٹ سروسنگ کا اس کو اندازہ ہو. تو جب آپ ہائرنگ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کوئی آئیڈیا ہوگا کہ مجھے کس ٹائپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ نے بزنس اسٹارٹ کر دیا اور آپ رینڈملی ڈفرینٹ لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ ایک بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یو ہیو اے کرائٹیریا ان فرنٹ آف یو کہ ٹھیک ہے جی یہ کوالٹیز مجھے جو ہے اپنے مارکیٹنگ مینیجر کے اندر چاہیے اور اس کوالٹیز والے بندے کو میں نے ہائر کرنا ہے. تو ٹیم کا اوور ویو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر پروڈکٹ اور سروس اوور ویو آپ اس میں اسٹیٹ کریں کہ جی اس کے مینوفیکچررز کون ہیں, اس کے ڈسٹریبیوٹرز کون ہیں, اس کے ریٹیلرز کون ہیں, اس کے فیکٹرز آف پروڈکشن مجھے کہاں سے ملیں گے, اگر میں نے اس کو بنانا ہے تو میں اس کو کس طرح سے بناؤں گا, اس کی انوینٹری کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب بھی کر دیں کہ جی لیٹ سپوز اگر میں موبائل فونز بیچنے کا بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں, اف آئی ایم اسٹارٹنگ شاپ, تو میں لکھوں گا کہ جی ٹھیک ہے مجھے ڈائریکٹ میں سیمسنگ سے بھی اٹھا سکتا ہوں سیل, یا ایپل سے میں امپورٹ کر سکتا ہوں سیل فونز کو, یا بجائے اس کے میں پاکستان کے اندر جو ریسیلر کمپنیز ہیں جیسے ایڈوانس ٹیلی کام ہے اور جو لوگ وارنٹی وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں تو آیا میں نے ان سے سیل فونز جو ہے وہ لینا ہے. تو آپ ہر چیز کو اسٹیٹ کریں گے, پھر آپ یہ لکھیں گے جی ٹھیک ہے اتنا میں انویسٹ کر رہا ہوں, اوکے مجھے اتنی انوینٹری رکھنی ہے, فائن, میرے پاس 50 سیل فونز جو ہیں وہ ہر ٹائپ کے موجود ہوں گے ہر وقت, اور میرے پاس اگر 50 سیل فونز ہیں اس میں سے جب میرے پاس 10 سیل فونز رہ جائیں گے تو میں 50 اور آرڈر کر دوں گا. تو میں نے اپنی انوینٹری کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کو فلفل کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ پروڈکٹ اور سروس اوور ویو کے اندر اسٹیٹ کرتے ہیں. پھر پروف آف کانسیپٹ, کیا آپ جو بزنس اسٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ فیزیبل بھی ہے یا نہیں, آپ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کریں. ایون اگر آپ ایک چھوٹا بزنس اسٹارٹ کریں تو بھی آپ فیزیبلٹی اسٹڈی کریں. یہ صرف بڑے بزنسز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, چھوٹے بزنسز کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کیا فیزیبل ہے, کیا وہ بزنس مارکیٹ کے اندر چلے گا, کیا اس کی ٹائمنگ کریکٹ ہے, کیا اس کی جو انویسٹمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں اتنی انویسٹمنٹ کے اندر آپ اس بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں جس مارکیٹ کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کمرشل مارکیٹ کے اندر ایک شاپ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں کلودنگ کی, تو کیا اس مارکیٹ کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک نئی شاپ کو جو ہے وہ اپنے اندر ایڈجسٹ کر سکے. آپ اپنے کمپٹیشن کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے اور دوسری شاپس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ فیزیبلٹی اسٹڈی میں لکھتے ہیں کہ اوکے دس از دا پرفیکٹ پلیس ٹو اسٹارٹ دا بزنس, دس از دا پرفیکٹ انویسٹمنٹ ان دا بزنس, اور دس از دی پرفیکٹ ٹائمنگ ٹو اسٹارٹ دا بزنس. یہ ساری چیزیں آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے پروف آف کانسیپٹ میں. پھر آپ مارکیٹ سائز, ٹرینڈز اور اپرچونیٹیز کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ سائز کتنا ہے, یعنی آپ ڈپینڈس کہ آپ پنڈی اسلام آباد کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کا مارکیٹ سائز پنڈی اسلام آباد ہے. ہو سکتا ہے آپ پنڈی اسلام آباد کے ٹینس کو ٹارگیٹ کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے پنڈی اسلام آباد میں جو ٹین ایجرز ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے, تو کہ فائن یور ٹارگیٹ مارکیٹ یا جو مارکیٹ سائز از 200,000 پیپل. پھر ٹرینڈس کیا ہیں اس مارکیٹ میں, ٹین ایجرز جو ہیں وہ کس ٹائپ کی پروڈکٹس کو پسند کرتے ہیں, یا مطلب کس ٹائپ کی چیزیں ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے ٹین ایجرز کے لیے, آپ ان کو لے کے آتے ہیں. پھر اپرچونیٹیز کیا ہیں, آف کورس دا سیم تھنگ کہ ایک چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے آپ اس کو پرووائڈ کریں, ایک چیز اچھی اویلیبل نہیں ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے پرووائڈ کریں. رائٹ. پھر کمپٹیشن آپ کی کیا چیزیں آفر کر رہا ہے, اگر آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے ویل اینڈ گڈ, اگر آپ کی پروڈکٹ آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کریں, وہ کس قسم کی پروڈکٹس یا سروسز دے رہے ہیں, آپ کس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کریں گے, آپ کی پروڈکٹ کیسے جو ہے وہ ڈفر کرے گی. اگر ایک کمپنی آلریڈی سیل فونز بیچ رہی ہے اور آپ نے بھی سیل فونز بیچنے ہیں تو کیا آپ آفر کریں گے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈفرینشیٹڈ ہو.
کیا بہتر آپ کیا ایک وٹ ایکسٹرا مائل یو آر گوئنگ ٹو ٹریول فار یور کلائنٹس. تو اس میں آپ نے دیکھنا کہ آپ کوئی نئی آفرز لے کے آئیں گے، آپ موبائل فون، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں کسی سستی جگہ سے موبائل فون اٹھائیں تاکہ آپ ان کو سستے داموں بیچ سکیں. سو ہاؤ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈیفرینشیٹ، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. مطلب اس سے پہلے آپ یہ لکھنا ہے کہ کمپٹیشن جو کیا آفر کرے، اور آف کورس پھر آپ جب اس کا اسٹریٹجک پلان بنائیں گے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ اس طرح سے میں اپنے کمپٹیشن کی ان آفرنگس کو اوور کم کر سکتا ہوں. پھر آپ اپنا بزنس ماڈل جو ہے وہ بتائیں گے کہ جی اس میں میں نے ریونیو کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے، کمپنی پروفٹس کس طرح سے بنائے گی، کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ ہم ایک پروڈکٹ کے اوپر پروفٹ کی صورت میں لیں گے. یہ ساری چیزیں آپ اپنے بزنس ماڈل کے اندر ایکسپلین کریں گے. پھر آپریشنل ورک فلو ہے، جس میں آپ کے ٹاسک کیا ہیں، پروسیجرل سٹیپس کیا ہیں. آپ اس میں چارٹس بنا کے بتا سکتے ہیں کہ جو کہ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی لیٹ سپوز اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں، ایک آن لائن شاپ ہے جو کہ کیکس سیل کرتے ہیں، کسٹمائزڈ کیکس بناتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ جی آپ کسٹمر سے اس کی ریکوائرمنٹ لیں گے، دیٹ از اسٹیپ ون. پھر آپ کسٹمر کو ایک کانسیپٹ پرووائڈ کریں گے، دیٹ از اسٹیپ ٹو. پھر آپ کسٹمر سے پیمنٹ منگوائیں گے، دیٹ از اسٹیپ تھری. پھر آپ جو ہے وہ انگریڈینٹس پرچیز کریں گے، دیٹ از اسٹیپ فور. پھر آپ اس کو ایک بیک کریں گے، دیٹ از اسٹیپ فائیو. پھر آپ اس کو شپ کریں گے، دیٹ از اسٹیپ سکس. تو اس طرح سے آپ نے یہ سارے جتنے بھی آپریشن ورک فلوز ہیں آپ نے یہ سارے لکھنے ہیں اس کے اندر، تاکہ کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، یو کین ریفر بیک ٹو یور بزنس پلان. آپ کو پتا ہو کہ جی ٹھیک ہے اس کو میں نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، یا خدا نخواستہ آپ موجود نہیں ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں کسی کو وہ بزنس چلانا پڑ گیا، تو ہی کین ریفر بیک ٹو یور بزنس پلان. اوکے فائن، مجھے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی یہ تو ورک فلو اس طرح سے تھا، یا اس ٹیم ممبر کی یہ رسپانسبلٹی تھی. یا بزنس ماڈل کے اندر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کبھی کہ جی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا اس طرح سے، تو آپ اس کو بھی ماڈیفائی کر سکتے ہیں. مطلب بزنس پلان از ناٹ حدیث کہ جی یہ ایک دفعہ لکھی گئی تو یہ چینج نہیں ہو سکتی. بزنس پلان کو آپ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. آپ اس کو جیسے جس طرح سے مارکیٹ ایکسپینڈ ہوتی ہے، جس طرح سے مارکیٹ چینج ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کو فیڈ بیک آتا ہے مارکیٹ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش میں تھے، لیکن مارکیٹ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے رسپونڈ نہیں کری. اوکے فائن، ریفر بیک ٹو یور بزنس پلان، اپڈیٹڈ. ٹھیک ہے. پھر کانٹیجنسیز آپ لکھتے ہیں اپنے بزنس پلان کے اندر، ہر ایک چیز کی جو اسٹریٹجی آپ بناتے ہیں ساتھ آپ ایک آپ پلان اے ہوتا ہے آپ کے پاس، ایک پلان بی ہوتا ہے. اپنی چیزوں کو اسٹیٹ کیا ہوگا، دس از دا بزنس ماڈل، یہ اس کی ایگزیکیوشن ہے. پھر یہ پلان بی ہے اس بزنس ماڈل کو لے کے آگے چلنے کا، یہ پلان اے ہے. اف دس فیلس تو دس از دا پلان بی کی جس طرح سے ہم لے کے اس کو آگے چلیں گے. بزنس پلان ڈیولپمنٹ پہ آگے لیکچرز میں ایک اور لیکچر بھی ہے، تو وہاں پہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپلین کی جائیں گے. پھر سیلز اینڈ مارکیٹنگ آپ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ جی آپ کے کیا سیکشنز ہیں، کیا اسٹریٹجیز ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے، آپ نے کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آپ کا مارکیٹنگ پلان کیا ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف بزنس پلان، آپ کا جو مارکیٹنگ پلان ہے. پھر اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں بتانی ہے کہ جی آپ اس کو مارکیٹ کیسے کریں گے، رائٹ فرام پروڈکٹ جنریشن up till its delivery to the customer's doorstep and beyond. I mean اس کے بعد جو آپ نے after sale services دینی، یہ سارا آپ کا مارکیٹنگ پلان کے اندر آئے گا. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ از ناؤ پارٹ آف اے مارکیٹنگ پلان. کہ آپ ایک پروڈکٹ نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے آپ نے اس کو مارکیٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کے مارکیٹنگ پلان کا ہی حصہ ہوگی. اگر آپ کوئی اسپن آفس لے کے آ رہے ہیں یا کوئی نئی پروڈکٹس بعد میں لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب کچھ اپنے مارکیٹنگ پلان کے اندر لکھیں گے کہ جی نئی پروڈکٹ ڈیولپ ہوگی، پھر اس کی مارکیٹ ریسرچ ہوگی، پری ڈیولپمنٹ ریسرچ ہوگی، پھر کانسیپٹ ٹیسٹنگ ہوگی. اس کے بعد آپ اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ اس کو ایک پروٹوٹائپ بنائیں گے. اس پروٹوٹائپ کو آپ ٹیسٹ مارکیٹ کریں گے. اگر وہ آپ کا پروٹوٹائپ ٹیسٹ مارکیٹنگ میں پاس کرتا ہے تو پھر ہو گیا فائن، یو کین موو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. تو مارکیٹنگ اور سیلس اور مارکیٹنگ پلان میں آپ نے ان ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہے. پھر اچھا یہ تو تھوڑے ہائی لیول پہ ہو جائے گا، لیکن اسٹل اگر آپ ایک چھوٹا بزنس اسٹارٹ کریں تو آپ یہ ضرور لکھیں کہ جی میں نے اپنی مارکیٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے. اوکے فائن، میں بروشورز چھپواؤں گا، میں ٹی وی کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس دوں گا، یا میں لوکل کیبل کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس دوں گا. میں جو ہے وہ کچھ پروموشنل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کروں گا. میں ریلوے اسٹیشنس کے اوپر جو ہے وہ پانی کا وہ بندوبست کروں گا، اس کے اوپر میں اپنا نام لکھوں گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے مارکیٹنگ پلان کے اندر آ جاتی ہیں. پھر ریونیو فور کاسٹ، انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹس اور کیپٹل اسٹرکچر، یہ آپ کا جو فائنینشیل پلان ہے یہ بہت انپورٹنٹ ہے کہ آپ پیسے کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، پھر آپ ان پیسے کو کس طرح سے انویسٹ کریں گے، کتنا پیسہ انویسٹ کریں گے، کتنا پیسہ بچائیں گے،
اور پھر آپ کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ کتنے پیسے کما لیں گے اس بزنس کے اندر سے. یعنی آپ جب آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ نہیں بھی کیا تو آپ نے ایک پروجیکٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ اتنا پروفٹ اور اتنا لاس ہو سکتا ہے. ایک بیلنس شیٹ بتانی ہے کہ اوکے اتنے ایسٹس رکھوں گا میں. اب یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ لیٹر آن کسی لیکچر میں جو ہے میں ان چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کروں. لیکن اسٹل آپ اپنے بزنس پلان میں یہ ضرور لکھیں کہ آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے، یہ کتنی انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے، پھر آپ کی انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کتنے پیسے آپ سیو کر کے رکھیں گے، اور آپ کا ریونیو اسٹرکچر کیا ہے، یعنی آپ کا ایکسپیکٹڈ ریونیو کیا ہے کہ ایک سال کے بعد میری جو کیش کی انفلو ہے، یعنی جو پیسہ آپ کے پاس واپس آ رہا ہے وہ اتنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں انکارپوریٹ کرنی ہے. اور لاسٹلی جو پوٹینشیل رسکس ہیں اور گیپس ہیں، یعنی کہ جو پرابلمز آپ فیس کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ جی یہ پرابلمز جو ہیں وہ شاید مجھے فیس کرنے پڑے، تو ان کو ضرور جو ہے وہ آپ لسٹ آؤٹ کیجیے. رائٹ. پھر کچھ فنڈنگ سورسز ہیں پاکستان کے اندر. اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں تو سب سے اچھا اور سب سے بگیسٹ جو فنڈنگ سورس ہے وہ تو فرینڈ اینڈ فیملی ہے. مطلب آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، یا پھر آپ کے پاس سیونگس ہیں کچھ اور آپ ان کو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کچھ کوئی اچھا انویسٹر مل جاتا ہے. تو یہ تو تین وہ چیزیں ہیں کہ جو موسٹلی بزنسز جب اسٹارٹ ہوتے ہیں تو مطلب یہ چیزیں موسٹلی ہم لوگ دیکھتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر کی یوتھ لون اسکیم ہے، میں دیکھ رہا تھا، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر بینکس جو ہیں وہ بھی آج کل چھوٹے انٹرپرینورس کو قرضہ دینا اسٹارٹ کر رہے ہیں. پھر پلان 9 ہے پنجاب آئی ٹی بورڈ کا، آپ لوگ اس کی بھی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور دیکھیں. پھر یو ایس ایمبیسڈرز فنڈ ہے پاکستانی انٹرپرینورس کے لیے، یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، آپ لوگ اس کو بھی ضرور وزٹ کریں. پھر اف یو آر اے اسٹوڈنٹ تو بزنس پلان کمپٹیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، آپ ان کو وزٹ کریں. اینڈ اف یو when you get I mean you can get funding for like 200-300,000 rupees, تو and that's good enough to bootstrap a business. I mean آپ کے پاس تھوڑی بہت انویسٹمنٹ آ گئی ہے، آپ بزنس اسٹارٹ کریں، پھر بزنس کے اندر سے ہی کمائیں اور اس کو انویسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں. پھر بزنس انکیوبیٹرز ہیں. ون بزنس انکیوبیٹر آئی نو آف از دی کے پی کے آئی ٹی بورڈ. مجھے وہاں پہ جا کے لیکچر ڈلیور کرنے کا اتفاق ہوا. ان کے جو بزنس انکیوبیٹرز تھے سیم آن دی بزنس پلان ڈیولپمنٹ. تو اس کا مجھے پتا ہے کہ جی کے پی کے آئی ٹی بورڈ کا ایک ہے بزنس انکیوبیٹر جہاں پہ وہ لوگ چھوٹے بزنسز کو انکیوبیٹ کرتے ہیں، اور پھر جب تک وہ لوگ میچور نہیں ہو جاتے، اور پھر اچھی بات یہ کہ یہ لوگ آپ کو پروجیکٹس بھی لا کے دیتے ہیں. تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں. اور پھر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر بزنس انکیوبیٹرز ہوتے ہیں. بزنس انکیوبیشن سینٹر، ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر، نسٹ، کام سیٹس، فاسٹ. ان سب یونیورسٹیز نے اب تو بلکہ وہ ایک آفس آف ریسرچ انوویشن آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اور ایک کے نام سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے اسٹارٹ کیا ہے. تو دے آر موسٹلی رسپانسبل فار دس بزنس انکیوبیشن. تو آپ اپنی یونیورسٹیز کے اور ایک کو ضرور وزٹ کریں. ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ ملے گا. تو they can surely help you out with the starting off a new business. Uh, in the last, entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people cannot. Jobs میں تو آپ کے پاس ایک limited income ہے. At the end of the day you know that okay fine I'm going to get 100,000 rupees. لیکن جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو sky is the limit. I mean آپ کو آپ اپنی جو انکم ہے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ جتنی زیادہ اس میں ایفرٹ ڈالیں گے، جتنی انویسٹمنٹ ڈالیں گے، جتنی آپ انوویشن ڈالیں گے، تو آپ بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے جو سورسز آف انکم ہے یا جو انکم کی اماؤنٹ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. مطلب آپ اپنے اراؤنڈ نظر دوڑائیں تو جتنے بھی لوگ اپنا کاروبار کریں وہ ہمیشہ جو ہے وہ جاب والوں سے زیادہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. اور موسٹلی ان کا جو سوشل سرکل ہے اس میں بھی ان لوگوں کی زیادہ عزت ہے، اور وہ جابس کریٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے آئی مین آپ ایک جگہ پہ جا کے جاب کر رہے ہیں تو آپ جابس مطلب آپ اپنے لیے کر رہے ہیں جو بھی کریں. لیکن جب آپ ایک نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو یو آر پرووائڈنگ بزنس ٹو سیورل ادر پیپل. جو لوگ ڈائریکٹلی آپ کے امپلائیز ہیں یا جن کی وجہ سے جو آپ کے سپلائرس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا جو آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ ان سب کے لیے بزنس جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. ان سب کے لیے آپ سورسز آف انکم جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. ویل دیٹ واز آل فرام مائی سائڈ. میں نے کوشش تو کی کہ میں انٹرپرینورشپ کا جو ٹاپک ہے اس کو عام فہم انداز میں ڈسکس کروں، اور کوشش تو یہی رہی کہ میں اس سے ریلیٹڈ جو ساری چیزیں ان کو انکارپوریٹ کروں اس کے اندر. لیکن کیونکہ تھوڑا سا ٹائم کنسٹرینٹ بھی تھا، پھر سارے
ٹاپکس جو ہیں وہ دیر سیلف ایک پورے پورے وہ ہے ڈسکشن کے لیے ٹاپکس ہیں، تو ان کو اگر میں سیپریٹلی ڈسکس کرنا شروع ہو جاؤں تو شاید بہت زیادہ ٹائم لگ جائے، لیکن اسٹل اگر آپ کو کوئی کوشچنس ہیں تو آپ مجھے بتائیں، آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دیٹ. مائی کانٹیکٹ ڈیٹیلز آر مینشنڈ ہیئر. آپ میں سے کوئی بعد میں بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہے تو یو گائز کین. آئی ایم اوپن ٹو کوشچنز. اوکے، یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشچن ہے فرام وش اینجل. I have my own case here. Few years back, I was doing content writing, photography, and blogging. After that, I had to come abroad. I started selling handmade things just for fun at cards, etc. on monthly basis. It was really successful. See, I mean, she was earning for herself around 600 euros in 5 to 8. I guess it's weeks. Yes, it's 5 to 8 hours. Right, and now she is moving back to Pakistan. So how to find most suitable? Okay, this is another question. Right. Right. وش اینجل، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں یا آپ کو کوئی انویسٹر ملے اور آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. دا وے آئی ڈیڈ ود دی ایپ ریپبلک، اٹ واز ورک فرام ہوم سارٹ آف اے تھنگ، اور ایک ویب سائٹ تھی جو کہ آئی گاٹ ڈیولپڈ. جو میری میجر انویسٹمنٹ تھی وہ اس ویب سائٹ کے اوپر ہی تھی. اٹ واز لائک 3-4 thousand روپیز. تو وہ ایک ایسا بزنس تھا کہ اوکے فائن بینگ اے میل آئی کوڈ ڈو. I am assuming that you are a female. You might not be able to go into market and work it out that way. لیکن اسٹل اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں اور ہینڈ میڈ کارڈس، آپ آن لائن جائیں تو آپ کو کافی ساری اس طرح کے فیس بک کے اوپر پیجز ملیں گے جو کہ ہینڈ میڈ کارڈس ہی سیل آؤٹ کر رہے ہیں، اور لوگ خریدتے ہیں اس چیز کو بھی. کیکس، آپ کسٹمائز کیکس کے بزنسز کو دیکھ لیں، لوگ بہت زیادہ خریدتے ہیں. مطلب ایون آئی باٹ اٹ 2-3 times. اوکے، سو ہاؤ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ ود منیمم کیپٹل. منیمم کیپٹل سے آپ اسٹارٹ اسی طرح سے لے سکتی ہیں کہ آپ اپنا جو فکسڈ ایکسپینسز ہیں ان کو کم رکھیں، اور آپ اپنی جو پروڈکٹ لیتی ہیں، اب جس طرح سے آپ نے ہینڈ میڈ، سوری مجھے تھوڑا سا کنفیوژن تھی دونوں کویشچنس کے اندر. ناؤ آئی ہیو گاٹ دا پوائنٹ. آپ اگر اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہی ہیں، لیٹ سے اگر آپ ہینڈ میڈ کارڈ کا ہی پروڈکٹ لیتی ہیں، تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ کیا ہے. یقیناً اپر مڈل کلاس اور جو آپ کی اپر موسٹ کلاس ہے وہ ہینڈ میڈ کارڈز جو ہیں وہ ان کو لینا پسند کرے گی، اور مہنگے ہینڈ میڈ کارڈز لینا پسند کرے گی. پرابیبلی جو now you want to switch to clothing and boutique in Pakistan, right? Perfect. تو آپ کے پاس تو ایک بڑا اچھا بزنس ماڈل ہے، بلکہ فیس بک اب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم آپ کو دے رہا ہے. اف یو آر اے ویری گڈ ڈیزائنر، آئی مین وی کین ڈسکس دس لیٹر آن ان ڈیٹیل ٹو اس کا بزنس پلان اور وہ ساری چیزیں. لیکن جو چیزیں رائٹ ناؤ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنا جو سیلنگ میڈیم ہے نا اس کو وہ رکھیں کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ پیسے انویسٹ نہ کرنے پڑے. I wish I could write somewhere, لیکن okay, let me see if I can. Yes, I can. آپ لوگوں کو میری رائٹنگ نظر آ رہی ہے جو کہ میں نے اسکرین پہ لکھی ہے؟ اوکے، گڈ گڈ، پرفیکٹ. رائٹ. تو پرفیکٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ لوگ اگر آپ سب سے پہلے میں کوشچن آنسر کروں گا وش اینجل کا. وہ ایک کلودنگ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں، تو فار اے کلودنگ بزنس سب سے اچھا جو میڈیم ہے ہمارے پاس یہاں پہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ آن لائن میڈیم ہے، جس میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے یا بالکل منیمل انویسٹمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے کلوتھنگ بزنسز ہیں وہ آن لائن سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹس کو. بے شک آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کرتی جائیں کہ کس طرح سے آپ اپنا مطلب کم کیپٹل انویسٹ کر کے آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتی ہیں. آئی ایم ازیومنگ کہ آپ ایک اچھی ڈیزائنر ہیں یا آپ ایک ڈیزائنر ہیں جو اپنے کلوتھس کو ڈیزائن کرنی ہے. آپ اپنے کلوتھس کو ڈفرینشیٹ کریں گی کہ جو کرنٹ کلوتھس مل رہے ہیں
مارکیٹ کے اندر. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ آپ کو ایکسیس ہے کہ جو لوگ کپڑے جو ہے وہ سلائی کرتے ہیں یا ان کے اوپر جو ایمبرائڈری وغیرہ کرتے ہیں, آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ کو ان تک ایکسیس ہے, رائٹ؟ پرفیکٹ, پرفیکٹ. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنا بزنس جو لانچ کریں ہیں, آپ نے ایک برانڈ نیم سوچا ہو کہ فائن, آپ لیٹ سپوز وش اینجل کے نام سے ہی اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس انویسٹمنٹ میں لیٹ سے 50,000 روپیز ہے, آئی ایم ایزیومنگ, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 50,000 روپیز ہوں, مے بی یو کین اسٹارٹ اٹ آف وتھ 5,000 روپیز. آپ ایک آن لائن پیج بنائیے, ٹھیک ہے, فیس بک کے اوپر. آپ اپنے جتنے بھی آپ کے کپڑے آپ نے ڈیزائن کیے ہیں ان کے ان کا جو پکچرز ہیں آپ ان کو اپلوڈ کر کے اور اس کے ساتھ آپ پرائسز لکھ کے آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتی ہیں, نمبر ون. کیونکہ اگر آپ ایک شاپ بنائیں گی اور ثنا سفیناز کی طرح اسٹارٹ لینا چاہیں گی تو آف کورس یو ول ریکوائر اے لاٹ آف انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے. آپ فیس بک کو اپنا میڈیم رکھیے. اگر آپ کو ایکسیس ہے کسی ایسے بندے کی کہ جو ویب ڈیولپمنٹ کر سکے آپ کے لیے, تو آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنوا لیجیے. آپ فری بلاگز آن لائن بنتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں. ایون آئی ایم ڈوئنگ دیٹ دیز ڈیز. تو آپ ایک اپنا بلاگ اسٹارٹ کر سکتی ہیں جس کے اوپر آپ اپنے کپڑوں سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن ڈال سکتی ہیں, کمپلیٹ ڈیٹیلز ریلیٹڈ ٹو اس کا سائز کتنا ہے, اس کی کڑھائی کتنی ہوئی ہے, اس کی پکچرز شیئر کر لیں, کپڑے کی جو ہے اس میں کوالٹی اور یہ ساری چیزیں آپ اس کو ڈسکس کر لیں. یہ بوتھ یو کین ڈو آن دا بلاگ اور ویب سائٹ اینڈ فیس بک. تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کو ایک آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ مل گئی, ٹارگیٹ مارکیٹ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ مل گیا, ٹھیک ہے. اب سیکنڈلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو فیس بک کی جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں اس کے تھرو ایڈورٹائز کریں, ٹھیک ہے. آپ اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ سیٹ کریں, آپ ایک بجٹ لکھیں کہ 5,000 آئی ایم گوئنگ ٹو انویسٹ آن, کہ جی میں نے دیکھیں آپ نے فیس بک پہ پیج بنا لیا, ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس کو لائک بھی کرے. تو کس طرح سے آپ نے اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کی طرف پہنچنا ہے, تو وہ فیس بک ایڈورٹائزنگ کی تھرو آپ اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو کی طرف پہنچیں. پھر کوشش کریں کہ آپ اپنے اس کو وائرل کر لیں. پاکستان کے اندر ایک بہت اچھا میڈیم آپ کے پاس موجود ہے میسیجز کا, ایس ایم ایس کا. آپ اس میڈیم کو استعمال کر سکتے ہیں, دیٹ از ویری کاسٹ افیکٹو. آپ اپنی فیس بک پیج کو یا اپنی ویب سائٹ کو آپ اس کے تھرو میسج کے تھرو پروموٹ کریں, آپ اپنے میسیجز کو وائرل کریں, اپنے فرینڈس کو سینڈ کریں. آپ کو آن لائن سافٹ ویئر مل جاتے ہیں کہ جو ماس ایس ایم ایس سینڈ کرتے ہیں, پیپل دے ایکچولی ریڈ دوز ایس ایم ایس. آئی مین یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس. آپ بے شک نئے ہوتے رہیں کہ آپ کو جو ہے وہ مارکیٹنگ ایس ایم ایس آ رہے ہیں, لیکن اسٹل آپ اس ایس ایم ایس کو ایک دفعہ دیکھتے ضرور ہیں. یہ ایس ایم ایس مارکیٹنگ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اپنی فیس بک پیج کو یا اپنی ویب سائٹ کو آپ کس طرح سے پروموٹ کریے. پھر ایک تیسرا اور بہت اچھا جو میڈیم ہے وہ ہے آپ کے ڈفرینٹ جو یہ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, آپ ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. کیا میں آپ کا شہر جان سکتا ہوں جس شہر سے آپ اپنے بزنس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ آئی مین بی ایٹ لاہور, اسلام آباد, کراچی اور ویئر یو آر. تو شاید میں واقع, اوکے پرفیکٹ. تو اسلام آباد جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نزدیک ہے اور وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. میں خود 2 سال تک ایک ایگزیبیشن کو جو ہے وہ آرگنائز کرتا رہا ہوں, اور ہمارے پاس بہت زیادہ ویمن انٹرپرینور آتی تھی. پلس یہیں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ ویمن انٹرپرینورس کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نام سے. شاید ڈو سینڈ می این ای میل, آئی شیئر دیئر کانٹیکٹ ڈیٹیلز ود یو. اور وہ لوگ ویمن انٹرپرینورس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, بلکہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنس کے اندر وہ اپنا ایک پورا وہ بناتے ہیں, ایک پوری انہوں نے سائٹ جو ہے وہ لی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر ساری ویمن انٹرپرینورس نے اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹال لگائے ہوتے ہیں, اور ان کو بہت کاسٹ افیکٹو بھی پڑتا ہے. تو یو کین ٹیک ہیلپ فرام دیم ایز ویل. اور میں دیکھوں گا کہ اگر ان کی کسی عہدیدار کے ساتھ میں آپ کو تھرو کروا سکوں اور آپ کو ہیلپ ملتی رہے. تو آپ مارکیٹ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ یہاں سے اسٹارٹ کیجیے, اسٹارٹ اسمال. فیس بک اور ویب سائٹ, اینڈ فیس بک اینڈ اور ویب سائٹ, پلس ایس ایم ایس مارکیٹنگ, پلس دی فرینڈس ریفرنس. اور یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ایگزیبیشنز لگتے ہیں, اس میں وہ فری آف کاسٹ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ آئیں, یا منیمل چارجز ہوتے ہیں لائک 5-6,000. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو بڑے لیول کے ایگزیبیشنس ہیں آپ ان کے اندر بھی جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. یہ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا کانٹیکٹ ہوگا. اور اف یو ہیو اینی فردر کوسچنز یو کین سینڈ می این ای میل ایٹ m.zishan@outlook.com. تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس حوالے سے آپ کو بہتر جو ہے وہ گائڈ کر سکوں. آئی ایم سوری آئی ہیو ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم آن ون کوسچن. شروع میں مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی کوسچن کو سمجھنے میں اور رسپونڈ بیک کرنے میں. مائی اپالوجیز فار دیٹ.
میں اب دوسرے کوشچن کی طرف جو ہے وہ موو کروں گا. دیٹ از فرام محمد عثمان. ہاؤ ٹو فائنڈ موسٹ سوٹیبل پارٹنرز. Right. May I know, Usman, what sort of business you are planning to start? I mean, it totally depends کہ کس ٹائپ کا بزنس آپ اسٹارٹ کریں اور پھر اس کے اسی سے ریلیٹڈ آپ پارٹنرز جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. اگر تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے تو آپ پارٹنرز کی طرف جائیں, یا پھر اگر آپ کے پاس بزنس نیٹ ورکنگ نہیں ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی پروڈکٹ ہے لیکن آپ اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے, تو آپ پھر پارٹنرز کی طرف جاتے ہیں. آپ مجھے اپنی پروڈکٹ تھوڑی سی بتائیں تو میں آپ کو گائڈ کر سکتا ہوں کہ کس قسم کے پروڈکٹس جو ہیں. انٹیلیجنٹ پارکنگ سسٹم, پرفیکٹ. اب دیکھیں, اگر آپ کے پاس انوویٹو آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, پرفیکٹ, یو کین ڈیولپ دیٹ. اوکے, یو نیڈ بزنس اسپیشلسٹ. تو میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دوں گا. انٹیلیجنٹ پارکنگ, میں یہاں پہ یہ زیوم کروں کہ آپ ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ بندے ہیں جنہوں نے یہ انٹیلیجنٹ پارکنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. ایم آئی رائٹ؟ یس, پرفیکٹ. سو جہاں تک میرا خیال ہے, آپ کو دو قسم کے پارٹنرز کی ضرورت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہے اور آپ کو ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ جی آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے بزنس کو اسٹارٹ کر سکیں, تو آف کورس آپ کو اس قسم کے پارٹنرز چاہیے کہ جو ایک تو انویسٹمنٹ لے کے آئیں, دوسرا پھر آپ کو اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں. اب دیکھیں, ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک پارٹنر لے لیتے ہیں. لیٹس سپوز آئی کین پے یو, آئی مین یو ریکوائر 500,000 rupees to start up this business. You have an idea, you take me as a partner, I invest in your business. Okay, perfect. Now you have 500,000 rupees, you're starting off your business. آپ کے پاس آئی ٹی سے ریلیٹڈ انفراسٹرکچر موجود ہے, سب کچھ ڈیولپمنٹ, پیسے بھی آپ کے پاس آ گیا, آپ لوگ ہائر کریں گے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ وہ سائلنٹ پارٹنر ہو. مطلب پارٹنر جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اگر اس کی کوئی ٹیکنیکل انپٹ نہیں ہے یا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی انپٹ نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں کہ سائلنٹ پارٹنر ہو جس کا صرف توجہ اس چیز کی طرف ہو کہ آپ جو مطلب آپ کا جو بزنس ہے وہ پروفیٹیبل ہے یہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اس نے انٹرفیئرنس اسٹارٹ کر دیا آپ کی ٹیکنیکل چیزوں میں, تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ کافی سارے مسائل کھڑے ہوں گے. تو ایک تو پارٹنر آپ اس قسم کا لے سکتے ہیں کہ جو آپ کو فنڈنگ پرووائڈ کرے, آپ آگے موو آن کریں, بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کسی بندے کو ہائر کر لیں. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے انٹیلیجنٹ پارکنگ سسٹم ہے, آئی ڈونٹ گیٹ دی آئیڈیا ایگزیکٹلی, کیا یہ آپ گاڑیوں کے اندر لگاتے ہیں تو گاڑیاں جو ہیں ان کو پارک کرنا آسان ہو جاتا ہے, آئی ایزیوم. آئی مین جس طرح سے یہ آٹو پارکنگ کا سسٹم کچھ گاڑیوں میں آتا ہے. عثمان, آئی ہیو اے لٹل کوسچن, از اٹ the same کہ جس طرح سے یہ مطلب گاڑی کو پارک کرنے میں اٹ ول بی انسٹالڈ ان پلازاز مالز. اوکے, پرفیکٹ. تو آپ پھر اس ٹائپ کا پارٹنر آپ کو چاہیے کہ جس کے جو بزنس اینڈ نیٹ ورکنگ ہے وہ فیسلٹی مینجمنٹ کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو. یعنی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس آلریڈی رن کر رہا ہے بندہ, اور اس کا ہوٹلس کے ساتھ اور ڈفرینٹ کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ یا ڈفرینٹ جو فیسلٹی مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اس کا رابطہ اچھا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, تاکہ کیونکہ اس کے آلریڈی جو کانٹیکٹس ہیں وہ بلڈ اپ ہوئے ہوئے ہیں ہوٹلس کے ساتھ, پلازاز کے ساتھ, مالز کے ساتھ. ان کی جو انڈور پارکنگز ہیں اس میں ان کو اس سسٹم کو انسٹال کروانا ہے. تو آپ کو پارٹنر اس قسم کا چاہیے کہ جو آپ کو مارکیٹنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکے اور اس کے آلریڈی کانٹیکٹس ہوں. دس از what I am assuming here. Meanwhile, I have a few contacts. I know a few people کہ جو فیسلٹی مینجمنٹ میں ہے, تو if you want you can drop me an email. آپ اپنے آئیڈیا کو میرے ساتھ ڈسکس کر لیں تو we can work it out کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا جو رائٹ پارٹنر ہے اس کی طرف آپ موو کر سکیں. Right, I'm moving towards the third question. It is Fahad Fadi. In case of limited knowledge about business, how an entrepreneur will be able to sustain his business? دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ بزنس اسٹڈیز جو ہیں وہ دے آر ناٹ امپورٹنٹ فار یو ٹو اسٹارٹ آف اے بزنس. ملک ریاض, ہی وازنٹ اے بزنس گریجویٹ, اور جس نے سیور فوڈ اسٹارٹ کیا راولپنڈی اسلام آباد میں, جو لوگ بھی راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں, ہی وازنٹ اے بزنس گریجویٹ. تو اگر آپ کے پاس بزنس کا نالج نہیں ہے تو آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کام اسٹارٹ کریں اس سے ریلیٹڈ جو ٹیکنیکل نالج ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے.
اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے بزنس کو جو ہے وہ سسٹین کر سکیں. اف آئی ہیو ایکسیس ٹو 100,000 روپیز اور میں ایک بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں, لیٹ سے یہ جو گروسری اسٹور ہے, یا یہ جو وہ ہوتے ہیں, یہ جو مسالے وغیرہ ہوتے ہیں, سارٹ آف پنسار اسٹور میں اگر اسٹارٹ کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اب مجھے اگر مسالوں اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو میرے لیے بزنس سسٹین کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ میرے جو سپلائر ہیں وہ مجھے کچھ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, میں اس کو آگے بیچتا رہوں گا. اس میں نے تھوڑی سی لیمن والی ایگزامپل اس لیے دی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ وٹ یور سپلائرز آر پرووائڈنگ یو اینڈ وٹ یو آر سیلنگ ٹو یور کسٹمرز. آپ اسی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ جو کچھ بزنسز ہوتے ہیں کہ جو یہ گھروں کے اندر ماربل لگتی ہے. اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اف اے بزنس کے جس میں آپ ماربل بیچنا چاہیں اور یو ڈو ناٹ ہیو اینی نالج کہ جی وہ پتھر کس ٹائپ کا ہے, وہ کہاں سے نکل رہا ہے, اس پتھر کی جو ہے وہ ویلیو کتنی ہے, تو آپ اس کو آگے سے پھر اتنے اچھے طریقے سے بیچ بھی نہیں سکیں گے, اور پھر یور امپلائیز دے ول بی ایبل ٹو سارٹ آف وہ آپ کو دھوکہ دے سکیں گے بہت آسانی سے, آپ کے سپلائرز آپ کو بہت آسانی سے دھوکہ دے سکیں گے. تو اس لیے اگر آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے کوشش کریں کہ اس بزنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے وہ آپ ضرور جو ہے وہ حاصل کریں. Moving to the next question, Bashir Hassan, please concentrate in agriculture business, mostly in farming. Yes, of course, everyone should concentrate. I mean, mostly people they should concentrate in agriculture business کیونکہ ہم لوگوں کی 70% جو پاپولیشن ہے ایز پر ہینڈ وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. یس, اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے تھا, لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کا اتنا فوکس نہیں ہے ایگریکلچر کی طرف. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انہوں نے کسانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی, انہوں نے ان کو ویدر فور کاسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کو ان کی ٹیبلٹس کے اوپر وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, اور مطلب انہوں نے ایگریکلچر کو بہت آسان کی. پھر بہت اچھے قرضوں کی اسکیمیں انہوں نے شروع کی فارمرز کے لیے, انہوں نے سڑکیں بنائی. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو سکا. گورنمنٹس کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ ایگریکلچر کی طرف کرتے, ضرور کرتے اس چیز. محمد عثمان, اوکے سوری آئی مسڈ دیٹ عثمان, کہ آپ نے پلان 9 کے لیے اپلائی کیا تھا اور بزنس اسپیشلسٹ نہیں تھا آپ کے بزنس میں. تو آف کورس یو کین ہائر سم ون اور یو کین بی پارٹنر وتھ سم ون کہ جو جس کو بزنس اسپیشلسٹ جس کی اسپیشلائزیشن ہو. اف یو وانٹ سم ون, اف یو وانٹ می ٹو ریکمینڈ یو سم ون, just drop me an email and we can discuss you. I know a couple of people back in Pakistan who can help you out with that. Okay, moving to Adil Ahmed. I saw an example of a friend starting a mehndi design business. Perfect. She targeted student blogs and student groups pages for ads. I think it's very quick way to spread the word. Yes, of course it is. I mean, not only blogs. I mean, word of mouth communication جو ہے یہ کسی بھی بزنس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ایڈورٹیزمنٹس بہت اسٹوپڈ قسم کے ایڈورٹیزمنٹس بنا کے ان کو آن لائن چڑھا دیتے ہیں اپنی چیزوں کو مارکیٹ کرنے کے لیے. اکثر وہ اس میں جو ہے وہ فیلئر دکھایا ہوتا ہے یا کوئی بہت اسٹوپڈ سی چیز دکھائی ہوتی ہے, وہ صرف اس لیے کہ وہ ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کر سکیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں. کیونکہ the more people start talking about your thing, the more attention your product grasps. تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے. بلاگس بہت اچھا میڈیم ہے, آف کورس یس آپ نے ایک بہت اچھی چیز ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے. تو ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرنے کے لیے پھر وائرل ویڈیوز لوگ بنا کے چڑھا دیتے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ وائرل ویڈیو بنا کے اس کو فیس بک پہ شیئر کر دیں. You can, I mean, and a good thing gets as many shares as you want. ایک ویڈیو تھی that I uploaded few days back. Up till now it had more than 120 shares. So I was a little amazed. Video was related to the drone attacks in Pakistan. ایک اچھی ویڈیو تھی اور وہ شیئر ہوتی گئی. تو آپ ایک اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اچھی ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیں اور اس میں آپ اپنے بزنس کو جگہ جگہ پہ مینشن کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کے فیس بک پیج کو پھر وزٹ بھی کریں, یا آپ کی اگر کوئی فزیکل لوکیشن ہے تو اس کو بھی وزٹ کریں. Okay. Yes, Abbas Ali, but do you have any idea about startup workshops in Pakistan where we present our ideas so investors can see our idea? Yes, of course, there are a lot of startup workshops in Pakistan. The Indus entrepreneurs جو ہیں اس طرح کی کافی ورکشاپس کرواتے ہیں ٹائی کے نام سے. آپ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے آن لائن جا کے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ہیں اس ٹائپ کی ورکشاپس کرواتی ہیں. HEC بھی اس معاملے میں
کافی حد تک کام کر رہا ہے. مطلب جب تک میں پاکستان میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ ورک شاپس وہاں پہ اٹینڈ کی تھی اس حوالے سے. پھر امریکن ایمبیسی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. وہ لوگ بھی ورک شاپس وغیرہ جو ہے وہ اسپانسر بھی کرتے ہیں اور آرگنائز بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کمپٹیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں. لرنز آئی بی اے کے بھی کمپٹیشنز ہیں اور ڈفرینٹ چھوٹی یونیورسٹیز کے بھی کمپٹیشنز ہیں. لیکن اس کے لیے یو گاٹ ٹو بی اے اسٹوڈنٹ آف اے یونیورسٹی. لیکن ٹائی جو ہے آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے, دی انڈس انٹرپرینورس. ان کے جو ہیں یہ اس ٹائپ کے ورک شاپس وغیرہ جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ فشا. رائٹ. And Adil Ahmed, can you guide us for freelancing sites and blogs where we can make the files? Designing construction. So Adil Ahmed, I'm assuming کہ آپ جو ہے وہ okay, you have good software development skills. Perfect. I mean, if you want to start something, آپ freelancer.com پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیے یا رنٹ اے کوڈر پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیے, تو آپ کو آن لائن جو ہے وہ بزنسز ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. اور آپ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام پہ یا بلاگر ڈاٹ کام پہ جا کے آپ اپنا ایک بلاگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی فری آف کاسٹ. اور اس میں جو ہے آپ اپنا بزنس ان اے سینس اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں, ایک تو پرفیکٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنا ایک فیس بک بنائیے, فیس بک پیج بنائیے جو کہ آج کل کافی زیادہ فیمس ہے, اور اپنی ڈیزائننگ کو جو ہے نا تھوڑا سا اٹریکٹ کریں لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جی آپ اس قسم کے ڈیزائنز اپلوڈ کریں کہ جو لوگ شیئر کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی تھوڑی سی کریڈیبلٹی بن جائے گی کہ جب آپ اپنے کسٹمرس کو دکھائیں گے کہ جی دس از مائی فیس بک پیج اور جو میرا کریٹو ورک ہے اٹس گیٹنگ دس مچ شیئرز. آپ ضروری نہیں کہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہی آپ چیزیں بنا کے, آپ ڈفرینٹ کوٹیشنز جو ہیں ان کو بنا کے اس کے اوپر آپ سائٹ پہ جو ہے وہ اپنا آپ جو یہ واٹر مارک ڈال کے آپ اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. تو آئی مین یو کین ڈو اسٹنٹس لائک دیٹ. چیزوں کو وائرل کرنے کی کوشش کریں, اپنے فیس بک پیج کو جو ہے وہ مشہور کروائیں. مین وائل آپ فری لانسر پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں یا رینٹ اے کوڈر پہ اکاؤنٹ بنائیں اور آن لائن جو ہے وہ بزنس پکڑنا آپ شروع کر سکتے ہیں. رائٹ. اس کے بعد فہد فادی کا ہے کوشچن. رائٹ, ہی از رننگ آن لائن فٹ بال شرٹ اسٹور. اپنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو یہ انکریز کرنا چاہتے ہیں. In case if I increase the price of my product, will that affect on the customers in any way? Of course it will. اگر آپ نے اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ انکریز کرنا ہے تو آپ کے لیے انسٹیڈ کہ آپ پرائس انکریز کریں, آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے پروسیس کو جو ہے وہ ایفیشینٹ بنائیں. جس طریقے سے آپ اپنی پروڈکٹس جو ہیں, جو شرٹس ہیں آپ وہ ان کو پرچیز کرتے ہیں یا آپ ان کو امپورٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر آپ جو کسٹمائزیشن کرواتے ہیں, یہ جو سارا پروسیس ہے اس کے اوپر جو آپ کی کاسٹ آ رہی ہے آپ اس سب کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں. the least the cost you would have, آپ اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بڑھا سکتے ہیں. تو آپ اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کریں انسٹیڈ کہ آپ اپنی جو کاسٹ آف سیلنگ ہے اس کو آپ بڑھائیں. سیکنڈلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو شپنگ میتھڈ ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی تھوڑا کاسٹ افیکٹو شپنگ میتھڈ آپ اڈاپٹ کریں کہ جس سے آپ اپنی جو شپنگ کی کاسٹ ہے اس کو کم کر سکیں. تو اس سے آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بڑھے گا. آف کورس اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی پرائس بڑھائیں گے تو کسٹمرز کے اوپر تھوڑا سا افیکٹ ہوگا, لیکن اس میں بھی پھر ایک چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کتنی میچور ہے اور پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے. کیا آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ کے بغیر رہ سکتے ہیں. تو اگر تو وہ نہیں رہ سکتے تو پھر آف کورس آپ پرائس بڑھائیں بھی تو اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کے پاس آپشنز موجود ہیں اور دے کین گو فار سم ادر ریلیٹڈ پروڈکٹ, وہ کہیں اور سے شرٹس خرید سکتے ہیں, تو آف کورس جو ہے نا وہ دے مائٹ گیٹ انوائڈ ود دی پرائس انکریز اور وہ دوسری پروڈکٹس کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں. Yes, of course, Adil Ahmed, I'll upload these links which I just told. I guess they were related to the companies. Okay, وہ تو میں بھی یہاں پر چڑھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسپیلنگس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا, میں اسپیلنگس لکھنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں, لیکن اٹس rentacoder.com. جو فونٹ سائز تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے. پھر freelancer.com ہے. یہ وہ ویب سائٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیے
تو آپ آن لائن جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں. پرفیکٹ. We're already looking very keenly on this thing. As a matter of fact, we are the only suppliers with that cheaper substitute. Perfect, perfect. تو آپ اس پہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ساری کاسٹنگ تو ہوگی کہ آپ کو ایک شرٹ جو ہے وہ کتنے کی پڑ رہی ہے اور اس کے اوپر آپ کی جو پروفٹ مارجن ہے وہ کتنا ہے. پھر اس میں سے آپ اپنے جو ایکسپینسز آتے ہیں اس کو مائنس کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے پاس پروفٹ آتا ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر تو آپ بہت بلک میں سیل کریں تو اگر آپ ایون پیسہ میں اپنی پرائس بڑھاتے ہیں یا ٹینس آف روپیز میں اپنی پرائس بڑھاتے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. یعنی ایک پروڈکٹ کے اوپر اگر آپ 10 روپے بڑھا رہے ہیں اور آپ 100 پروڈکٹس بیچتے ہیں تو آف کورس آپ کو 1000 روپے زیادہ بچیں گے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹس بک رہی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں, سیل کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو پھر آف کورس آپ کو زیادہ پیسے بڑھانے پڑیں گے ایک ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کے لیے. It totally depends. If you want, you can share your business model with me, or I will try to help you out with increasing the return on investment. I'll try to help you out jitna main kar saka. Perfect. Fahad Zarur. Iske alawa, if you have any questions, I mean, you guys can write down. I still have some time to answer the questions. Thank you very much, guys. Thank you for being patient. Thank you for listening to me. اور I hope کہ ہاں جی, یہ میرا خیال ہے باقی جو کویشچنز ہیں وہ اب یہ ای میل کر سکتے ہیں آپ کو. اور میں صرف ایک کویشچن کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرے پاس تو آپشن ہے, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اگر کوئی آپ کے ذہن میں بزنس پلان ہے اور آپ انویسٹر کوئی لینا چاہتے ہیں, مطلب یہ کس طرح کنوینس کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا یو ہیو ٹو میک دا پروڈکٹ فرسٹ یا پھر مطلب جی ضرور میں اس کو آنسر کروں گا. میں نے کیونکہ ڈفرینٹ بزنس پلان کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا, مطلب اپنے بزنس کو میں جا کے پچ کر رہا تھا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو اٹریکٹ دی انویسٹرز. تو جن چیزوں کو انویسٹر دیکھ رہا ہوتا ہے ایک بزنس پلان کے اندر وہ یہ ہے کہ کتنی مارکیٹ وائبلٹی اس کی کتنی ہے ایک پروڈکٹ کی. اگر آپ پاکستان کے اندر آئی فونس فارملی لانچ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, میں ایگزامپل لیتا ہوں, میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ میں آئی فونس کو فارملی لانچ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر, تو میں جا کے اس کو پچ کرتا ہوں لیٹس سے ٹو سم بگ کمپنی. میں ٹیلینور کو جا کے پچ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی کوئی دکھ تو نہیں بنتی لیکن اسٹل مطلب دے ہیو منی. میں ان کو پچ کر رہا ہوں تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا ایپل پروڈکٹس کی ادھر مارکیٹ ڈیمانڈ کتنی ہے, ٹھیک ہے, کیا فیزیبل ہے اس کو یہاں پہ لانچ کرنا, یہ جس طرح سے ابھی باہر سے مطلب لوگ ایسے ہی لے آتے ہیں اس طرح سے آتے رہے تو ٹھیک ہے. پھر اگر ایک بزنس پلان میں نے ڈیولپ کیا ہے اور اس کو میں جا کے انویسٹرز کے آگے پیچ کروں, اب اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جسٹ فار دی سیک آف وننگ اے کمپٹیشن میں اس کو پچ کر رہا ہوں, یا مجھے واقعی جو ہے وہ انویسٹر اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو اگر تو واقعی انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر دی امپورٹنٹ تھنگ وہ یہی ہے کہ جی اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ نظر آنا چاہیے. آپ نے اس کو فور کاسٹنگ کر کے دینی ہے کہ جی اگلے 3 سال کے اندر یہ بزنس یہاں پہ ہوگا, پہلے سال کے اندر اتنا پروفٹ آ رہا ہے, دوسرے سال کے اندر اتنا پروفٹ, ریئلسٹک فگرز, تیسرے سال کے اندر اتنا پروفٹ آ رہا ہے. ایک تو وہ فائنینشیل فگرز کو دیکھے گا, پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے, اس کی پروفٹ پرسنٹیج کتنی ہے اس کے اندر, پھر کتنی پرسنٹیج آپ اس کو دے رہے ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ 100 روپیز میں انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر 10 روپیز جو ہے وہ پروفٹ لے رہے ہیں, تو آپ اس کو 5 روپیز دے رہے ہیں, 50% دے رہے ہیں یا 40% دے رہے ہیں, تو کتنی ریشو سے آپ اس کو پروفٹ دینے پہ اگریڈ ہیں. پھر تیسرا یہ کہ سیکیورٹی کیا ہے کہ یہ بزنس چلے گا اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکیور رہے گی. تب اگر اس کو یہ کہیں سے بھی تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں رہے گی, آف کورس ہی از ناٹ گوئنگ ٹو انویسٹ ان دیٹ بزنس. پھر پاکستان کے اندر ٹرینڈ یہ ہے کہ انویسٹرز اس بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جو پہلے سے چل رہا ہو. یعنی اگر ایک بک شاپ پہلے سے چل رہی ہے اور آپ ایک اور بک شاپ بنا رہے ہیں ساتھ میں, تو یو مائٹ بی ولنگ ٹو انویسٹ. لیکن اگر ایک بک شاپ چل رہی ہے اور آپ ایک سیریز کی شاپ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہی مائٹ ناٹ بی ولنگ ٹو انویسٹ, بیکاز تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ لوگ
नई चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का थोड़ा-सा फुकदान है। अपने पिछले 6 साल में मैंने जो चीज़ देखी वो यही थी कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक रिस्क लेते हैं। तो एक तो ये है कि वो देखेगा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सिक्योर है। फिर वो अपना स्टेक भी ऑफ कोर्स देखेगा कि आई मीन अगर आपको 50,000 उससे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो ये भी देखेगा कि क्या 50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। उसको थोड़ा सा उसके जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो उसको मालूम है कि आप ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू लूज इट तो 100% मेरा नुकसान नहीं है, बल्कि जो बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है, जो टेक्निकली साउंड है या जिसके पास एक्सपर्टीज है, तो उसका भी उतना ही नुकसान है। तो ही विल बी वर्किंग मोर हार्ड कि जी ये मेरा 50,000 का नुकसान ना हो। तो इन्वेस्टर का जो मोराल है या उसका जो आपके अंदर उसका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा। तो आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। इफ नॉट तो आप दोबारा से मुझे बताएं कि जो चीज़ आंसर मैंने नहीं की, मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नहीं इस ये मुझे काफ़ी आंसर मिल गया, और बाकी मैं इंशाल्लाह फिर आपको ईमेल वगैरह करूँगा डिस्कशन के लिए। चलिए। या भी एक uh, क्वेश्चन आया है कि लास्ट में। जी, जलाल अफसर का एक क्वेश्चन है कि आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड आई हैव माय ओन वेबसाइट बट आई फेल टू बिल्ड ट्रैफिक, गिव मी सम एसईओ टिप्स। जलाल, आई एम नॉट एन एसईओ एक्सपर्ट, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं आपको यही बता सकूंगा कि अगर आप चीज़ों को वायरल कर सकते हैं तो आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी जो वेबसाइट है, अगर तो ये पर्सनल वेबसाइट है एंड इट्स गिविंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कि आप कौन हैं और फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, और आपकी मतलब सीवी उसके ऊपर मौजूद है, तो फिर तो आपको इसके ऊपर ट्रैफिक बिल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आपने इसको सिर्फ अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उन तक पहुंचाना है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है, इफ यू आर सेलिंग समथिंग ऑन दैट वेबसाइट, या आपका जो इसके ऊपर कंटेंट है दैट इज समथिंग कि जो जनरल पब्लिक के लिए अम्यूजमेंट का बायस है, या उनको देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉमिक्स हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर शेयर कर रहे हैं या कुछ जनरल नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कुछ वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको वायरल करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को। एक तो तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करें फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, और आपकी जो भी पोस्ट्स हो वेबसाइट पे वो आपकी फेसबुक के ऊपर जाएं, और फिर फेसबुक के ऊपर लोग उसको लाइक करें, शेयर करें, तो आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कॉमिक्स बाय अरसलान की। एक कॉमिक पेज था फेसबुक के ऊपर, उसको मैं कुछ अर्सा फॉलो करता रहा। फिर शुरू में तो वो एक फेसबुक पेज था, वहाँ पे कॉमिक्स आते रहे सारा कुछ, लेकिन जाहिर है वो आप बिजनेस तो फेसबुक तो आपको पे नहीं कर रहा, शायद उस वक्त ना करता हो, आप शायद करता हो, आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट एन एसईओ एक्सपर्ट अगेन आई वुड से। लेकिन फिर उन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, उसको फेसबुक के साथ इंटीग्रेट किया, तो आप जो कुछ वो अपलोड करते हैं उसका टीजर वो फेसबुक पे दे देते हैं, बिकॉज ही इज गॉट फैंस इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। और मेन जो कंटेंट है वो उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है। तो अब अगर तो आपने टीजर देखा, आपको पसंद आया, आप जैसे ब्लू बर्ड का भी कमेंट है, कॉमिक है वो आपको पसंद है, तो आप ऑफ कोर्स उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और आप उस पूरे कॉमिक को देखना चाहेंगे। दिस इज हाउ ही इज जनरेटिंग ट्रैफिक टुवर्ड्स हिज वेबसाइट। तो सेम सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा डिटेल में मेरे साथ डिस्कस करें तो वी कैन वर्क समथिंग आउट। और इसी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो इस पे यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। इफ यू वांट आई कैन शेयर सम लिंक्स विद यू। और अगर कोई पर्सनलाइज्ड किस्म की का क्वेश्चन है, मतलब स्पेसिफिक, तो आप उसमें मुझे डिटेल्स लिख के ईमेल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर कर सकूं। अलीम मुल्ला का क्वेश्चन है कि प्लीज गाइड मी अबाउट द time of hiring the workforce. Share some business ideas with small investment. If anyone wants to develop an app, have an idea, and do not have skill, please guide how to proceed. अलीमुल्ला, मेरे पास भी ऐप्स के बहुत सारे आइडियाज़ थे, आइडियाज़ हैं, मैं उनको बना नहीं सका। मैंने कोडिंग करनी भी शुरू की, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल हु कैन डू दी कोडिंग एंड मतलब वो ऐप डेवलपमेंट की तरफ उन लोगों का है रुझान, सॉफ्टवेयर हाउसेज में कुछ लोग काम करते हैं। तो मैंने खुद पहले तो यही था कि मैं ऐप डेवलपमेंट सीखूं और उन एप्लीकेशंस को डेवलप करूं, क्योंकि अगर मैं रिसोर्स हायर करना चाहूँगा तो फिर ये जो दो रिसोर्स मैंने लिखे हैं, rentcoder.com या freelancer.com, आप वहाँ पे जाके किसी बंदे को हायर कर सकते हैं। आपको सस्ते लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग नया स्टार्ट कर रहे होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी
क्रेडिबिलिटी नहीं बनी होती तो वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आपका काम कम पैसों में करने पे राजी हो जाएंगे। तो आप रेंट ए कोडर या फ्रीलांसर, मैंने दोनों वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन की हैं, आप वहाँ पे जाके कोडर्स को हायर कर सकते हैं, ऐप डेवलपर्स को हायर कर सकते हैं अगर आपके पास आइडिया है तो, एंड आई होप इट इट वर्क्स दैट वे। लेकिन नहीं तो फिर ये है कि आप कोडिंग सीखना शुरू करें, प्रॉब्ली 4-5 मंथ्स आपको लगेंगे, लेकिन आप कोडिंग सीख जाएं। नथिंग लाइक दैट, अगर आपको कोडिंग आती है और आप अपनी ऐप बना रहे हैं तो आपका आइडिया भी सेफ है, आपका कोड भी सेफ है। प्लीज गाइड अबाउट द टाइम ऑफ हायरिंग द वर्कफोर्स। इट टोटली डिपेंड्स। मैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं सका, लेकिन क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना टाइम लगता है वर्कफोर्स को हायर करने में, या कौन सा टाइम बेहतरीन होता है वर्कफोर्स को हायर करने के लिए? तो अगर तो आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए तो परफेक्ट टाइम है कि जब सितंबर में ग्रेजुएशन होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप उसके फ़ौरन बाद से हायरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए तो फिर आप जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने लगा होता है तो उस मतलब पाकिस्तान में जून के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मोस्टली, और जुलाई अगस्त तक लोगों को पता चल गया होता है कि उनके पिछले एम्प्लॉयर्स ने उनके साथ क्या किया है, कुछ इंक्रीमेंट्स दिए नहीं दिए। अ, तो मोस्टली ये आप एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ कंपनीज में होता है कि जी दिसंबर में उनको पता चलता है कि इंक्रीमेंट मिला है नहीं मिला। तो बहुत सारे अच्छा रिसोर्स जो कि डिससेटिस्फाइड होता है वो आपको मिल जाता है हायर करने के लिए। टाइम कितना लगता है तो टोटली डिपेंड्स कि आपका प्रोसीजर कितना लंबा है। अगर तो आपने कोई बहुत बड़े बिजनेस के लिए हायरिंग करनी है तो सबसे पहले आप उनका रिटन टेस्ट लेंगे, फिर उनका IQ टेस्ट लेंगे, फिर आप प्रॉब्लली उनको उनका मेडिकल करवाएं, फिर उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करें, फिर आप ऑन जॉब उनकी असेसमेंट करें, फिर हो सकता है लास्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करें। बीच में हो सकता है आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी हेल्प लेना चाहें। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका जो हायरिंग प्रोसीजर है वो किस तरह का है, और दूसरा ये कि आप कितनी बड़ी वर्कफोर्स हायर करनी है, कितनी बड़ी पोजीशन के लिए आपने हायरिंग करनी है। प्रोबेबली फॉर सेल्स फोर्स आपकी टाइमिंग डिफरेंट होगी वर्कफोर्स को हायर करने के लिए। टेक्निकल लोगों के लिए शायद बहुत आसान हो, आप बस इंटरव्यू कंडक्ट करें, आपको पता है जी बंदा टेक्निकली साउंड है, आप टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं, देयर यू गो। लेकिन मतलब जो आपकी सेल्स फोर्स है उसके लिए आपको ज़ाहिर है उनको साइकोलॉजिकली भी एनालाइज करना है, फिर उनकी सेल्स स्किल्स देखनी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी है, तो दैट माइट टेक अ लिटिल टाइम। और अगर आप CEO हायर करें तो ऑफ कोर्स पर आपको एक लंबा स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो तय करना पड़ेगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। अब हम इसको एंड करेंगे और इंशाल्लाह ये हम आपको नेक्स्ट टाइम भी देंगे, क्योंकि इस टॉपिक और मेरे खुद फर्स्ट टाइम है और गुड प्रेजेंटेशन, मुझे इस बात थोड़ा बहुत ही आइडिया था। और अब मुझे थैंक यू भी वेरी मच। हमें भी चाहिए कि हम भी, अब ये स्कॉलरशिप नेटवर्क हमारा काफ़ी ट्रैफिक जनरेट करता है, तो हम इस पर भी कुछ रिसोर्स स्टार्ट करें, क्योंकि ये इस पे रिसोर्सेज इसके कंडक्ट करवाने के खासतौर पर वेबिनार हम खुद जनरेट करें इस तरह करके। राइट, और परफेक्ट, काफ़ी इट इज अ स्कॉलरशिप गुड का भी आइडिया। प्लान है आगे हमारा, कि कुछ स्कॉलरशिप जनरेट किए जाएँ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएँ, तो आई होप राइट, इट कैन वर्क। तो थैंक यू सो मच, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे लेक्चर के लिए। और इट वाज क्वाइट अ नाइस लेक्चर। और हमारा ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स आपसे रब्ता करें उन्होंने वैसे ईमेल एड्रेस वगैरह देख लिया है, और हम इस तरफ जाना चाह रहे हैं, और हमारा इरादा जल्दी हम इसके ऊपर एक फुल फ्लेज और सेशन करवाएं वेबिनार के, जिसके अंदर और भी एंटरप्रेन्योर्स हों, ताकि स्टूडेंट्स जितना कि आप जानते हैं जॉब राइट। कंडीशंस हैं। तो तो आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं, उसके बाद मैं जस्ट एंड कर देंगे हम लेक्चर। थैंक यू सो मच विशाल। थैंक यू वेरी मच वकार। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर से कहूँगा कि मुझे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं मैक्सिमम चीज़ें इस लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से वेबिनार के ऊपर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे सामने कोई बंदा फिजिकली मौजूद नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे मतलब शायद कहीं मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता रहा हूँ और इस तरह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम इस तरह से इंटरेक्ट करें तो थोड़ी बेहतर प्रेजेंटेशन हो। बाकी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हैं, you can directly email me, or you can inbox me on Facebook. I will try to answer your questions. Or thank you very much once again. Thank you very much everyone for listening. Or have a great day. Please keep me in your prayers. ठीक है, Assalamu हम alaikum, ये जो Pakistan. वालेकुम सलाम।
سارے خان ڈھابا. ہم ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے, اور ویڈیو جو ہے وہ آج ہمیں مل جائیں گی, لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو منڈے یا ٹیوزڈے کو اپلوڈ کریں ساری ویڈیوز ایک ہی بار, تاکہ پھر ایسے ہی پھر کوئی کسی کی مانگ ہوگا ویڈیو یا کوئی کسی, تو ایک ہی دفعہ جب ہمارے پاس آ جائیں گی ہم انہیں ڈراپ باکس میں ڈال کے کسی ایک اکاؤنٹ میں, تاکہ ڈاؤن لوڈ ہو سکیں, اور وی ول سی دا میڈیم ڈاؤن لوڈ ہوگی اویلیبل ہونے کے لیے. اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کل لیکچر آپ ضرور اٹینڈ کیجیے, کل اسکالرشپ پہ بہت امپورٹنٹ لیکچرز ہیں, اور پرسوں بھی, تو ٹرائی کیجیے گا. اور انشاءاللہ پھر کل صبح 9 بجے ملتے ہیں فار یو ایس لیکچر فرسٹ, جو کہ کے ساتھ ابھی انہوں نے طلحہ نے لیا تھا وہی دوبارہ کریں گے اسکالرشپ ان یو ایس. تھینک یو سو مچ ذیشان. اوکے, اللہ تھینک یو حافظ. ویری مچ. اللہ حافظ.